تو ابو ने पूछा फिर कि भाई हाँ बताओ भाई अजीम, आजकल माशाल्लाह तुम दीन पर चल रहे हो, कुछ हमें भी अच्छी बातें बताओ। तो पहले तो मैंने बड़ा ज़ब्त करने की कोशिश की, उसके बाद ओए होए होए होए! फिर जो हम प्रेशर कुकर की तरह फटे हैं और उसमें मैंने कहा कि आप लोग तो काफ़िर हैं, गुस्ताख़ रसूल हैं आप लोगों को क्या मालूम दीन के बारे में? ये पता नहीं किस घर में मैं पैदा हो गया। और वो सारी मैंने चीज़ें निकाली और अल्लाह ताला मेरे वालिद को मुझ पे सलामत रखे। उन्होंने मुस्कुरा के वो सारी बातें सुनी और कहीं ना मुझे डाँटा, ना कहीं रोका। खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। जिस तरह आप जानते हैं कि हम एक सीरीज़ शुरू की है हमने, कि जिसमें हम उन तमाम यूट्यूबर्स की ज़िंदगी की कहानी समझने और सुनने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने तईं किसी न किसी सूरत कोई न कोई तालीम का काम कर रहे हैं। आज हमने दावत दी है अज़ीमुर रहमान उस्मानी साहब को। मैं इनका इंट्रोडक्शन खुद नहीं कराऊँगा, मैं चाहूँगा कि ये अपने अल्फ़ाज़ में, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत उर्दू बोलते हैं, तो मैं चाहूँगा कि अपने अल्फ़ाज़ में अपना इंट्रोडक्शन कराएँ। लेकिन ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इनका यूट्यूब का चैनल है, ये तहरीरें भी लिखते हैं और इनका जो बुनियादी मुकद्दमा मैं समझ सका कि ये मज़हब पे और ख़ास तौर पे इस्लाम पे बात करते हैं। तो हम अज़ीम भाई की तरफ चलते हैं। अज़ीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने ये मौका फ़राहम किया, अपना प्लेटफ़ॉर्म मुझसे शेयर किया कि मैं आऊँ, अपीयर हूँ, आपकी ऑडियंस से बात कर सकूँ, नाज़रीन के सामने आ सकूँ। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया अज़ीम भाई। अज़ीम भाई, आगे बढ़ने से पहले, आपसे कोई भी सवाल करने से पहले, अगर आप मुख्तसरन मुझे अपने काम का तारुफ़ करा सकें कि आप यूट्यूब पे एग्ज़ैक्टली करते क्या हैं? अच्छा यार देखो, असल चीज़ ये है कि इंसानों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हसास तबीयत के हामिल होते हैं। यानी उनका मामला ये होता है कि वो चीज़ों को बाकी लोगों की तरह देखते तो हैं, लेकिन चूँकि उनकी तबीयत हसास होती है, तो वो उसके असरात कबूल करते हैं। और वो ये चाहते हैं कि जो चीज़ वो सीखें, समझें, जो उन्हें ज़िंदगी सिखाए, वो उसे आगे भी पहुँचाएँ, उसका इज़हार भी करें। तो मैं उन्हीं अफ़राद में से एक छोटा-सा इंसान हूँ और मेरी तबीयत में ये बात रही है कि जो चीज़ मैं दयानतदारी से समझ जाऊँ, उसका इज़हार करूँ। तो वो चाहे मुसव्विरी की सूरत में हो, चाहे वो बचपन में छोटी कहानियाँ लिखने की सूरत में हो, चाहे वो अपने ज़माना तालिब-ए-इल्मी में फ़न-ए-ख़िताबत के हवाले से हो, चाहे जब ये ऑरकट का ज़माना आया, ये फ़ेसबुक तो बहुत बाद की बात है, उसमें हमने अपना एक प्राइवेट ब्लॉग बनाया जिसके अंदर हम सिर्फ़ खुद ही लिखते थे, खुद ही देखते थे, कोई पढ़ने वाले की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इज़हार तो करना है। तो उसका एक ब्लॉग शुरू किया जिसका नाम मैंने रखा अज़ीम नामा। यानी वो अज़ीम की अपनी जगह थी, उसको कोई और पढ़ता नहीं था, तो हमने उसका नाम अज़ीम नामा रखा और उसको हमने लिखना शुरू कर दिया। फिर एक वक़्त आया कि ऑरकट बंद हो गया जनाब। हमें पता चला ऑरकट बंद हो रहा है, तो फिर उसको हमने स्विच किया कि कौन-सा भई उसका मुतबादिल हो सकता है, तो पता चला कोई फ़ेसबुक नामी बला है, उस पर आप आ सकते हैं। तो हम उधर चले गए और वहाँ पर उसकी वॉल को भी मैं यही समझ बैठा, फ़ेसबुक वॉल को, कि जैसे कि ऑरकट का कोई एक अलग से पेज बना लेते थे जिसमें आप खुद ही होते थे। तो ये भी शायद कुछ उसी तरीके की चीज़ है। तो मैंने वॉल के ऊपर अपनी तहरीरें लगाना शुरू कर दी और उसके नीचे मैं लिख दिया करता था अज़ीम नामा। अब ये चीज़ एक शिनाख्त बन गई। यानी अज़ीम नामा के नाम से लोग मुझसे जुड़ना शुरू हुए और वो पहले जो हैं वो दर्जनों में हुए, फिर सैकड़ों में हुए, फिर हज़ारों में हुए, फिर बहुत सारे अख़बारात के अंदर जो है ना अज़ीम नामा छपना शुरू हो गया, शाया होना शुरू हो गया। 2 बड़ी किताबों में बड़े-बड़े उलमा ने जो है ना मेरी तहरीरों को शामिल किया मेरे नाम ही के साथ उसमें। तो यानी ये चीज़ खुद ब खुद बढ़ती चली गई। लोग बल्कि अक्सर मुझसे ये भी कहते हैं कि यार ये आप अज़ीम नामा क्यों कहते हैं अपनी तहरीर को? बड़ा खुद पसंदी का इसमें अंसर लगता है कि जैसे आप कोई बड़े जो है ना अपने आप को पसंद करने वाले आदमी हैं। अब उन्हें कौन बताए कि मियाँ ये तो हमने अपने लिए एक स्पेस बनाई थी ऑरकट की और वो खुद ब खुद जो है ना ये मामला चल उठा। तो ये इज़हार का मामला है, जो पहले मुख्तलिफ सूरतों में नमूदार होता रहा और फिर हाल ही में मैंने यूट्यूब को भी इसी प्लेटफ़ॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। यानी मुझे ये बात समझ आई कि जहाँ तहरीर एक बहुत मौसर ज़रिया है लोगों तक पहुँचाने का बात, वहाँ बहुत सारी तबीयतें ऐसी हैं कि जो पढ़ना नहीं चाहती, सुनना चाहती हैं, देखना चाहती हैं। कि इसको भी मैंने उसी इज़हार का ज़रिया बनाया है कि जिस बात को मैं समझता हूँ, महसूस करता हूँ, उसे बयान कर दूँ।
تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو میری تحریر رہی ہے یہ ضرور ہے کہ آج تو مجھے اکثریت جو ہے وہ ایک مذہبی انسان کے طور پہ جانتی ہے کہ بھائی یہ کوئی مذہبی آدمی ہے، کوئی ٹی شرٹ پہنا ہوا اور جینس پہنا ہوا مولوی ہے جو ہے نا ابھی آ کر ہمیں واز دے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری تحریریں متفرق رہی ہیں. یعنی میں نے ہر موضوع کے ہی اوپر بات کی ہے. سیاست کو میں نہیں پسند کرتا، اس پہ بات کرنا پسند نہیں کرتا، بالخصوص جو ہماری حالات ہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنے موضوعات ہیں وہ فلسفے سے متعلق ہوں، وہ سائنس سے متعلق ہوں، وہ ہماری نفسیات سے متعلق ہوں، وہ ہمارے معاشرتی رویوں سے متعلق ہوں، وہ حالات حاضرہ سے متعلق ہوں، ٹھیک ہے، ان سب پر میں نے بہت ساری گفتگو کی ہے. اور میری ویڈیوز میں بھی آپ کو ایسی ویڈیوز مل جائیں گی کہ جن میں اس پر گفتگو ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں البتہ ایک وجہ شہرت بن گئی ہے کہ شاید اندر سے چونکہ ایک مذہب کا غلبہ ہے، ایک بات پہ میں قائل ہو گیا ہوں، تو لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ اسی حوالے سے بات کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ عثمان، بہت شکریہ عظیم بھائی. ہم آگے چلتے ہیں. عظیم بھائی، جی سب سے پہلے اگر کوئی ایک لفظ یا چند الفاظ میں آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کر سکیں تو وہ کیا ہوں گے؟ یہ حقیقت ہے، یہ واقعہ ہے کہ میرا تعارف اگر زبان اردو میں آپ کو مل سکتا ہے تو وہ ہے مرکب لفظ طالب علم. یعنی میں علم کا طالب ہوں، وہ طالب علم ہوں دین کا، اسلام کا، وہ طالب علم ہوں اللہ کا، قرآن کا، وہ طالب علم ہوں تمام اپنی اس کائنات کا. تو میں ایک طالب علم ہوں جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور طالب علم ہی رہنا چاہتا ہے. یعنی اسے اس بات کی کوئی جلدی نہیں ہے کہ وہ اسی زندگی کے اندر پاس آؤٹ ہو کر جو ہے نا کوئی پروفیسر لگ جائے اور وہ کہیں کسی مسند پہ بیٹھ جائے. تو میں تو طالب علم ہوں اور میں حاصل کر رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں چیزوں کو، اور جو چیز دیانتداری سے، یہ میرا ایک کوشش ہے. یعنی ظاہر ہے سے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو میں آپ پر نہیں ثابت کر سکتا، آپ مجھ پر نہیں ثابت کر سکتے، لیکن وہ ڈاکٹر اسرار احمد کہا کرتے تھے کہ میاں تم اپنی داڑھی کے طول سے اور شلوار کی اونچائی سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو ہمارے اندر کیا ہے یہ ہمارا اللہ جانتا ہے، یا کسی درجے ہم خود جانتے ہیں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو علم کا سفر ہے اس میں سنسیریٹی اختیار کروں، اخلاص سے کام کروں، اس میں بائسڈ کا کم سے کم شکار ہوں. کچھ نہ کچھ بائس تو ہر انسان میں آتی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ 100% فرار ممکن ہو جائے، لیکن جس حد تک ممکن ہو اس میں ان بائسڈ رہ کر بات کروں. تو یہ بحیثیت طالب علم میرا ایک مختصر سا آپ کو تعارف ہے. عظیم بھائی، اب ہم آگے چلیں گے اور آپ کی زندگی کو مرحلہ وار ڈسکس کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ اس میں آپ یہ جو آپ کا معاملہ ہے کہ چیزوں کو دقت نظر سے دیکھنا، یہ بھی ظاہر ہے آہستہ آہستہ گرو کیا نا، اس طرح تو نہیں ہے کہ پہلے دن آپ پیدا ہوئے اور تمام حقیقتیں آپ پر کھل گئیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کا سفر اور اس والے معاملے کو ساتھ پیرلل لے کے چلیں. تو ہم جانتے ہیں، یا جو نہیں جانتے ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ ایک بہت علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے اس ہی لینس میں مجھے آپ اپنے گھر کے بارے میں بتائیے. جس گھر میں آپ پیدا ہوئے اس کا کیا ماحول تھا؟ آپ کے والدہ، آپ کے والد، آپ کے بھائی بہن. بالکل بالکل ضرور. دیکھو بھائی، یہ بات تو حقیقت ہے کہ میرا جو خاندان ہے وہ جن اکابر سے منسلک ہے، یا یہ کہیے کہ میرے آباء و اجداد جو ہیں ان میں ایسے بڑے بڑے دیو قامت علمی نام موجود ہیں کہ جن کے ساتھ منسلک ہونا میرے لیے باعث فخر بھی ہے اور باعث شرم بھی ہے. اگر آپ ٹھیک ہے، ساتھ باعث ساتھ نام فخر، بھی لے سکیں تاکہ جو لوگ نہیں جی جانتے. میں بتاؤں گا باعث فخر اس حوالے سے کہ بھائی ظاہر ہے کہ آپ کو کسی علمی شخصیت سے تعلق ہو تو کسے اچھا نہیں لگتا. وہ بڑی خوشی سے بتاتا ہے کہ بھائی میرے فلاں جو ہے نا وہ علم میں اور دین کی خدمت کرنے میں اور اس طرح سے سمجھنے میں یہ سمجھے جاتے تھے. تو اس لحاظ سے فخر ہے. اور شرم اس سے ہے کہ ہم نے اس کی پاسداری نہیں کی، یعنی ہم نے اس روایت کو نہیں پکڑا، اور ہم نے جو ہے وہ اسی طریقے سے جس طرح سے ایک عام انسان دنیا میں غرق رہتا ہے، اس کے لیے اصل مسئلہ جو ہے وہ اس کا معاش ہوتا ہے، اس کا اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، اور دین جو ہے وہ شاید ایک سیکنڈ پیریورٹی، تھرڈ پیریورٹی بن کے رہ جاتا ہے. تو اس کے کسی نہ کسی حد تک مجرم ہم سب ہیں. ہم سب سے مراد میرا پورا خاندان ہے. ٹھیک ہے، کون ہے اکابر؟ بھائی اکابر میں ویسے تو بہت سے نام ہیں، لیکن میں 4 نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا. ہم عثمانی فیملی سے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ عظیم الرحمان عثمانی میرا نام ہے. تو میرے جو سگے دادا ہیں وہ مولانا یعقوب الرحمان عثمانی تھے. اور یہ مولانا یعقوب الرحمان عثمانی کون ہیں؟ یہ جو ہیں وہ دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم تھے اور حیدرآباد یونیورسٹی کے پروفیسر تھے. اور انہیں جو ہے وہ قائد اعظم نے باقاعدہ لیٹر لکھ کر
ابتدا میں بلایا کہ بھائی آپ مفتی پاکستان کے طور پہ پاکستان آئے، یعنی یہ باقاعدہ انہیں خط بھیجا گیا. اس میں یہ اور بات کہ اس وقت معاملات کچھ ایسے تھے، کچھ خاندانی ایسی تفصیلات ہیں کہ ان کا اس وقت آنا ممکن نہیں تھا، تو وہ نہیں آئے اس وقت. تو مولانا یعقوب الرحمان عثمانی میرے سگے دادا ہیں. میرے دادا کے سگے چچا اور اس حوالے سے میرے پردادا جو بنتے ہیں وہ ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ. ٹھیک ہے، اور علامہ شبیر احمد عثمانی کو میرے خیال سے ہماری اکثریت جانتی ہے کہ قائد اعظم کے نماز جنازہ انہوں نے پڑھایا، قرارداد مقاصد ان کی طرف سے آئی، قیام پاکستان کے لیے جو کوشش کی گئی اس میں ان کا ایک مرکزی نام ہے. اسی طرح ایک اور بہت بڑا فاضل دیوبند عالم کا نام جو لیا جاتا ہے اور علمی حلقوں میں وہ بالکل اجنبی نہیں ہے، ان کا نام ہے مولانا عامر عثمانی. ٹھیک ہے، وہ چچا تھے میرے. اور مولانا عامر عثمانی جو ہیں وہ تجلی کے نام سے ایک رسالہ نکالا کرتے تھے، جو آج تک جو علمی حلقے ہیں اس کے اندر جو اگر چند نام لیے جائیں تو اس میں شاید سر فہرست جو نام لکھا جائے گا وہ تجلی کا ہے. تو تجلی کے مدیر اور اس کو چلانے والے ایک بہت بڑا نام، آج بھی میں حیران ہوتا ہوں کہ انڈیا سے مجھے کانسٹنٹ لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں مولانا عامر عثمانی کے حوالے سے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک بہت بڑا نام رہے ہیں، ان کی قلم کی کاٹ بڑی مشہور رہی ہے، تو انتہائی بروٹلی آنےسٹ سمجھے جاتے تھے. تو وہ ایک بڑا نام. اسی طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار احمد ایک شخصیت کا خاصا نام لیتے ہیں کیونکہ وہ تقابل ادیان کے حوالے سے جانے جاتے ہیں. وہ بھی میرے چچا ہیں، ٹھیک ہے، رشتے کے چچا ہیں، اور ان کا نام ہے مولانا شمس نوید عثمانی. ٹھیک ہے، تو مولانا شمس نوید عثمانی تقابل ادیان کے بہت بڑے ماہر ہیں. ان کی کتاب جو ہے وہ ان کے شاگرد خاص نے ابھی چھاپی ہے، ان کو بھی آپ شاید جانتے ہو. ان کا نام پورا مجھے اس وقت نام نہیں یاد آ رہا، میرے خیال سے سید محمد طارق. ٹھیک ہے، جو طارق صاحب جو چلتے ہیں وہ ان کے شاگرد خاص ہیں. انہوں نے ان کی کتاب ابھی چھاپی بھی ہے کہ اگر اب بھی نہ جاگے، تو کچھ عرصے کے قبل انہوں نے چھاپی ہے. مولانا شمس نوید عثمانی ہے، اور ان کا علمی قد یہ ہے کہ ذاکر نائک اور جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے نام ہیں تقابل ادیان کے حوالے سے، وہ انہیں کوٹ کرتے ہیں اور ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں. تو یہ چند ایک لوگ ہیں. اسیم بھائی، اپنی والد اور اپنی والدہ کے بارے میں مجھے بتائیے، اور اس گھر کا ماحول مجھے سمجھائیے کہ جس میں آپ پیدا ہوئے اور پلے بڑھے. ہاں بھائی، تو یہ اہم ترین بات ہے. یعنی جب آپ اتنے اکابرین کا نام سنتے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے کہ بھیا داڑیاں ہوں گی اور برقعے ہوں گے، بہت زیادہ اگر جو ہے نا وہ کمی ہوگی تو اسکارف تو ہوگا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اور جو ہے نا وہ ہاتھ میں تسبیح ہوگی اور جماعت سے نماز کی پابندی ہوگی، ٹوپی لگی ہوگی، سجدوں کے نشان ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ باتیں آ جاتی ہیں ذہن میں اور آنی بھی چاہیے بھائی، اتنے بڑے بڑے ناموں سے آپ منسلک ہیں جو دین کے حوالے سے ہیں. لیکن افسوس ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب یہ کہیے کہ ہجرت ہوئی اس تقسیم ہند کے بعد، تو بہت سارے خاندان ایسے ہیں جو آ کر فکر معاش اور غم روزگار میں گم ہو کر رہ گئے، اور ان میں سے ایک خاندان شاید میرا بھی تھا. کیونکہ ساری جائیدادیں یا جو بھی معاملات تھے وہ وہیں چھوڑ کے آئے تھے، تو یہاں پر آ کر وہ دنیاوی تعلیم کی جانب بہت زیادہ بھاگے. ظاہر ہے دنیاوی اور دینی کی تخصیص کرنی نہیں چاہیے، لیکن بات سمجھنے کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے وہی چیزیں اختیار کی. تو جیسے میرے تایا جن کا ابھی کووڈ میں ہی انتقال ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، عبید الرحمان عثمانی، وہ سنگر کمپنی کے ڈائریکٹر تھے اور انتہائی ویل ریڈ قسم کے انسان تھے. یعنی وہ انسان جو پی ایچ ڈیز کو لیکچرز دیں اور سب بتائیں، تو کریئر کے حوالے سے انہوں نے بڑے جو ہے نا وہ معاملات کیے، اور انتہائی آپ ان سے بات کریں تو آپ کہیں بھائی واہ کیا ذہین آدمی ہے. لیکن ساری جو علمیت تھی وہ بزنس نالج، بزنس سیمینارز میں جا رہے ہیں، انویسٹمنٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں، رسک اسسمنٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیٹس واٹ ہز ایریا. میرے والد جو ہیں انہوں نے اس حد تک تو تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن بہرحال وہ اپنی جو ہے نا انہوں نے ڈگریز کی، بی اے کی اور ایم اے کی اور اس طریقے سے، اور اسی میں جو ہے نا انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ پھر لگائی. تو ہمیں بھی جو ہے اسکولز میں ڈالا گیا، کالجز میں ڈالا گیا. تو نہ میں نہ میرے بھائیوں میں سے کوئی کبھی بھی مدرسے گیا ہے. تو یہ میں فخر سے نہیں بتا رہا آپ کو، لیکن مجھے دیکھ کر آپ یہ شاید گمان کرتے ہیں کہ یار درس نظامی کا شاید پاس ہوگا اس میں، تو کاش کہ ایسا ہوتا، لیکن ایسا ہے نہیں. تو میں وہی اسکول کالج یونیورسٹی کا ایک لڑکا ہوں جو نکلتا ہے اور کرتے ہیں تمام چیزیں کہ ہاں یار انجینئرنگ لینی چاہیے کہ ڈاکٹریٹ لینی چاہیے. یہی معاملہ ہوتا چلا گیا اس میں. اور گھر کا ماحول کیا ہے؟ گھر کا ماحول وہی رہا جو ایک جسے متوسط طبقہ کہتے ہیں آپ،
अपर मिडिल क्लास कह लीजिए या मिडिल क्लास कह लीजिए, उसका जो माहौल होता है कि भाई दुपट्टे रख लिए हैं, ठीक है, दाढ़ी किसी की है तो किसी ज्यादातर की नहीं है, ठीक है, वही शादियों का माहौल है जो एक नजर आता है, वही आम जिसे कहते हैं। मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी तरह बसर की है। ये जो थोड़ी बहुत तब्दीली मुझ में रोनुमा हुई है, ये इंग्लैंड आने के बाद हुई है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक अलग दास्तान है जिससे इंशाल्लाह हम बात करेंगे, मगर ये कुछ झलकियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जी। और अज़ीम भाई, जब आप बड़े हो रहे थे, ज़ाहिर है मज़हब का एक गलबा अगर उस तरह नहीं था, लेकिन कम से कम एक छाप तो थी ना? तो उस वक़्त आप क्या बनना चाहते थे बड़े होके? छोटा अज़ीम बड़े होके क्या बनना चाहता था? हाँ देखो यार, कई इसमें बातें हैं। एक तो ये कि मुझे हमेशा से इस बात का इदराक था, हमेशा से तो नहीं लेकिन बचपन में ही इस बात का इदराक हो गया था कि अल्लाह ने मुझे बयान की सलाहियत दे रखी है। और मुझे याद है कि 9th क्लास में जब हमने पहला मुकाबला जीता था कराची लेवल पे, स्कूल के अंदर जाकर, पता नहीं कोई 40 स्कूल थे, तो लोगों ने सबसे पहली दफा था जब मैंने ऑटोग्राफ्स दिए थे। तो एक जहन में था कि भैया ये तो आप बड़े हीरो किस्म के आदमी हैं। और जब हम अपने स्कूल आए और क्लास में गए तो वो रंगीन चौक से जो है ना, वो कॉन्ग्रेचुलेशन अजीम, वो जो पहला एक होता है ना आपको, यार कि क्या बात है। तो उससे मुझे एहसास ये कम से कम हो गया था कि यार मुझ में बयान की सलाहियत है। और मैं कहानियां लिखता था बच्चों की, वो उमर अय्यार और टॉर्जन भी पढ़ रहे हैं तो भी उसकी कहानी लिख रहे हैं, वो इश्तियाक अहमद के नावल पढ़ रहे हैं तो भी जो है ना जी अपनी जासूसी नावल अजीम भाई ने चालू कर रखी है। तो ये सारी चीजें जो थी ना, तो इसी हवाले से मैं काम करना चाहता था। यानी मुझे ये लगता था कि शायद मैं कोई एक बड़ा वकील बन सकता हूँ, ठीक है, शायद जो है मैं कोई ऐसा इंसान बन सकता हूँ जो कि पॉलिटिक्स में बहुत आगे चला जाए या किसी उस चीज के अंदर चला जाए। और उस पर मुझे बड़ी बड़ी ऑफर्स भी आई, लेकिन जाहिर है कराची में जो ऑफर्स आई होंगी वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये सारे हमारे ख्वाब थे। लेकिन जब बड़े हुए, अमली जिंदगी में कदम रखा तो पता चला भैया दो ही चीजें बन सकते हो, इधर तो और तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ। मैंने कहा यार डॉक्टर तो नहीं बनता, ठीक है, मेंढक जो है ना इसको मुझे काटना वगैरह कुछ अच्छा नहीं लगता। तो मैंने 9th क्लास से ही कंप्यूटर साइंस ले ली। और क्योंकि इंजीनियरिंग साइड पे देखो तो उसमें जो सबसे ज्यादा परसेंटेज जाती थी उस जमाने में, अभी का मुझे नहीं मालूम, हुँ, हुँ। वो आईटी में जाती थी। तो हमने कहा यार चलो ये पकड़ लेते हैं। तो बिल्कुल रुझान नहीं था, ये समझे कि बिल्कुल भी रुझान नहीं था, लेकिन मेडिकल में भी रुझान नहीं था, यहाँ भी रुझान नहीं था। हमने कहा यार एक तो कड़वी गोली लेनी है तो यही वाली ले लेते हैं। तो इस लिहाज से फिर जो है मैं कंप्यूटर्स में आया और उसको मैं इख्तियार करता हुआ चला गया। तो ये चंद एक चीज है। बाकी मजहबी हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा अगर आप पूछेंगे कि इस दौरान जब जब ये सब चीजें नहीं कर रहे थे तो क्या खदोखाल थे, जी, या मेरा यही आपसे शुरू में भी था कि साथ-साथ ज़िंदगी के साथ-साथ मुझे आप मज़हबी रुझान में तरक्की या तनज़्ज़ुली, अगर आप उसे कह सकें, तो उसकी भी दास्तान जी मुझे साथ-साथ प्लीज़ सुनाते रहिए। बिल्कुल, ज़रूर, ज़रूर। तो देखो भई, एक तो मैंने तुम्हें खाका दिया ना कि एक तो खानदानी पस मंज़र है, हुँ, कि हुँ। जिसमें आप अकाबिर पे चले जाएँ तो भैया कोई भी सारे मदरसे से, और मदरसे में भी देवबंद के मदरसे से, यानी मेरे वालिद की तालीम भी देवबंद मदरसे की है, ठीक है? या मौलाना आमिर उस्मानी के जो छोटे भाई हैं, मेरे छोटे चच्चा यूसुफ उस्मानी, वो हमारे घर से कोई 4-5 घर छोड़कर रहते हैं, ठीक है? तो सारा बचपन उनके साथ बसर हुआ है। तो ये तो पस मंज़र था कि जो मौजूद है। लेकिन हकीकत क्या है, जो जिस नस्ल से मैं ताल्लुक रखता हूँ या मेरे बड़े भाई ताल्लुक रखते थे, वहां पर मदरसा जीरो था। ये भी नहीं कि कोई 1% 2% था ही नहीं। सारे कौन है भाई, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये पायलट है, ये फलाना है, ठीक है। तो ये तो एक तासुर बन गया खानदान का। वो चीज कहीं गुम होकर रह गई जिसे आप मजहबी मामला कहते हैं। लोग अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी और दीगर के नाम पर इंडिया से आते थे चंदा लेने के लिए, ठीक है, और हमारे घर में हमसे मिलने आते थे और शो ऐसा कर रहे होते थे कि जैसे वो उनसे मुंसलिक है, लेकिन जब उन्हें पता चलता था तो बड़े जो है ना शर्मिंदा भी होते थे, सारा कुछ होते थे। लेकिन हम में ये हिम्मत ही नहीं थी भाई, ताल्लुक करने के लिए भी तो उस मीरास को संभालना था। तो बहरहाल एनीवे, तो ये तो खानदानी पस मंजर था। लेकिन इसके अलावा घर के माहौल में क्या नमाजें नहीं पढ़ी जाती थी? बिल्कुल पढ़ी जाती थी। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान के घर में, आपके घर में, मेरे घर में, आपके ज्यादातर नाजरीन के घर में, वहां पर वालिदैन कहते हैं भाई नमाज पढ़ो, ठीक है, कुरान पढ़ो, नाजरा पढ़ो। तो नाजरा भी पढ़ाया गया, मौलवी साहब आके पढ़ाते भी थे, ठीक है, नमाजें भी पढ़ते थे, नमाज में डंडी मारते थे। कभी तो ये मामला होता था कि सिर्फ जुम्मे के जुम्मे नमाज पढ़ रहे हैं, कभी ये होता था कि भाई एक वक्त की पढ़ ली, दो वक्त की पढ़ ली। कभी अम्मी ने जब अम्मी सर पे खड़ी हो गई तभी पढ़ी, उसके बाद निकल लिए। तो यानी ये सारी चीजें चल रही थी साथ में।
لیکن اس دوران ایک دور ضرور آتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے ہر مسلمان کے دور میں، جب وہ نوجوانی کی زندگی کے اندر ہوتا ہے نا، تو اس پر ایک وہ کہتے ہیں ایک مذہبی دور ضرور گزرتا ہے. یعنی ایک دور تو بعد میں ٹرانسفارمیشن کا ہوتا ہے، جس میں چاہے وہ مومن بنے، چاہے ملحد بنے یا کچھ اور بنے، ٹھیک ہے، جو وہ میرے ساتھ جو ہے وہ ویسٹ میں آ کے ہوا. لیکن جو بالکل نوجوانی کا دور ہوتا ہے، جسے آپ ٹین ایج کہتے ہیں، یا بالکل ارلی 20، ٹین ایج اور ارلی 20 کے درمیان کہیں یہ دھماکہ ہوتا ہے، جب آدمی ایک زبردست قسم کا مذہبی ہو جاتا ہے، ٹوپی لگ جاتی ہے، ذکر سے زبان تر رہتی ہے، ہر نماز کی پابندی ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ دور جب مجھ پہ آیا ایک وقت میں، تو اس میں جو ہے مجھے یہ ہوا کہ میرے والد نے کبھی بھی فرقہ پرستی کو پسند نہیں کیا تھا. تو ہمارے گھر میں یہ خاص تاکید تھی کہ یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث وغیرہ کچھ نہیں ہوتے. اللہ کی مسجدیں ہیں سب، جہاں چاہو جا کر اللہ کی نماز ادا کرو، نماز ادا کرو، اللہ سے جڑو. تو ہم جو ہے وہ ایک مسجد میں جانے لگے جو ہماری مسلک کی نہیں تھی، یعنی خاندانی آبائی مسلک کی نہیں تھی، لیکن وہ گھر سے قریب تھی. تو وہاں ہم نماز پڑھنے جاتے تھے، نماز پڑھنے لگے. تو نماز کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک حلقہ بنتا ہے، یعنی کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ حدیثیں سناتے ہیں، حدیث کی بات ہوتی ہے اور محفل ہوتی ہے. ہم نے کہا لو بھائی ہم بھی بیٹھیں گے، یہ تو اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے. تو ان کے ساتھ ہم نے بیٹھنا شروع کر دیا. تو اب وہ محفل کیا ہوتی تھی، نوجوان ہوا کرتے تھے اور ان میں کوئی ایک بڑے عمر کے صاحب تھے جو ہیں وہ کچھ کتابوں سے آپ کو احادیث سناتے تھے. تو کچھ دیر تو وہ بڑی اچھی اچھی سی باتیں آپ کو سناتے، سمجھاتے، اور اس پہ سب جو ہے نا وہ سبحان اللہ اور گردن بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، یہ چل رہا ہوتا تھا سارا کچھ. اس کے بعد جو ہے وہ بڑے لوگ رخصت ہو جاتے تھے، یہ بچے رہ جاتے تھے مجھ سمیت. تو وہ اس کے بعد بتانا شروع کرتے تھے کہ کیسے ان کا مسلک سب سے صحیح ہے، اور دوسرے مسلک، بالخصوص وہ والا مسلک جس سے میرا تعلق تھا، وہ جو ہے وہ انتہائی زندیق قسم کا، اور یہ جو ہے نا گستاخ ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور اتنا زیادہ اس پہ حدیثوں پہ حدیثیں سنائی جاتی، اتنی احادیث سنائی جاتی کہ اب میں سن کیا، انہیں یہ نہیں اندازہ تھا کہ میں کسی دوسرے مسلک سے، انہیں اس بات کی امید ہی نہیں تھی کہ اس مسجد میں کوئی ایسا بندہ بھی بیٹھے گا جو کسی اس مسلک کا ہو سکتا ہے، لیکن میں تھا. تو وہ کچھ عرصہ گزرا اور اس کے بعد میرے اندر اپنے گھر سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی. یعنی مجھے یہ افسوس ہونے لگا کہ یار یہ میں کس کافر گھر میں پیدا ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی یہ میں کہاں پیدا ہو گیا اللہ میاں، کہاں آپ نے مجھے ڈال دیے، کون گستاخوں کا گھر ہے جس کے اندر میری آنکھ کھلی ہے. اور یہ تبدیلی جب مجھ میں آئی تو ظاہر ہے گھر والوں نے، میرے والد جو ہیں وہ بڑی وسعت نظر رکھتے ہیں، انہیں یہ بات محسوس بھی ہو گئی، لیکن انہوں نے اس وقت کچھ نہیں کہا اور دیکھتے رہے، وہ مشاہدہ کرتے رہے. اب سمجھ آتی ہے بات. تو یہی چیز بڑھتی چلی گئی اور ایک دن پھر مجھ پر ایسا آیا کہ مغرب کی نماز کے بعد جب میں گھر واپس جا رہا تھا تو میں روتا تھا، بہت رویا، ٹھیک ہے، اور جا کر وہ ایک میدان میں ایک بینچ سی لگی ہوئی تھی وہاں بیٹھ گیا اور دعائیاں دی کہ اللہ کس گھر میں پیدا کر دیا، ٹھیک ہے، کون کافر لوگ ہیں یہ، کن والدین کے پاس پیدا کر دیا، ٹھیک ہے، یہ تو بالکل جہنمی ہے ہم تو جہاں پر موجود ہیں، اور یہ تو ہم تو عجیب باتیں کہتے ہیں اور مجھے معاف کر دیجئے آپ. اس طریقے کی بات، یہ ہماری ایک ٹین ایجر جسے کہتے ہیں، یہ ہماری فیلنگ تھی. تو اسی ساری کیفیت کے اندر میں اپنے جب گھر پہنچا تو والد بھانپ چکے تھے کہ بھائی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ. تو انہوں نے کہا ہاں بھائی عظیم کیا چل رہا ہے آج کل ماشاء اللہ، چلو یار آج کچھ بات کرتے ہیں، دونوں بیٹھ کے باتیں کریں گے آج نا. تو مجھے بالکل دل نہیں تھا کہ میں اپنے والد سے بات کروں، اتنا ذہن میں غصہ کہ ان سے کیا بات کروں، ٹھیک ہے. تو وہ اتنا غصہ اس میں نا، لیکن وہ والد نے جب کہا تو اب انکار تو ممکن نہیں ہے. اور یہ ہمارے ہاں ایک اصول تھا کہ جب کوئی سنجیدہ بات ہوتی تھی تو وہ ٹی وی کھلے ہوئے نہیں ہوتی تھی، لاؤنج میں نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ ڈرائنگ روم جو ہمارا ایک سیپریٹ ہے اس کمرے میں بیٹھ کے، وہ چاہے کوئی خاندانی مسئلہ ہو، چاہے کوئی جو سنجیدہ بات ہے نا، وہ ادھر ہوا کرتی. تو بھیا اس کمرے میں ہم چلے گئے ڈرائنگ روم میں اپنے والد کے ساتھ اور بیٹھ گئے، منہ پھولا ہوا تھا ہمارا اور غصے کے بہت تیز تھا میں ایک زمانے میں. وہ میرا زمانہ جو ہے وہ ایک بالکل ہی الگ معاملہ تھا. آج لوگ کہتے ہیں آپ کو غصہ ہی نہیں آتا، عظیم بھائی کبھی آپ کو غصہ آیا؟ میں نے کہا بیٹا ذرا تھوڑا ٹائم مشین میں پرانے والے میں جا کے دیکھو تو پتہ چلے گا کہ کتنا غصہ آیا. لیکن یہ کہ اس وقت غصہ بھی بہت آتا تھا، تو بالکل بھن بھنائے ہوئے بیٹھے. تو ابو نے پوچھا پھر کہ بھائی ہاں بتاؤ بھائی عظیم، آج کل ماشاءاللہ تم دین پر چل رہے ہو، کچھ ہمیں بھی اچھی باتیں بتاؤ. تو پہلے تو میں نے بڑا ضبط کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد اوئے ہوئے 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 پھر جو ہم پریشر کوکر کی طرح پھٹے ہیں. اور اس میں نے کہا کہ آپ لوگ تو کافر ہیں، گستاخ رسول ہیں آپ لوگ، آپ لوگوں کو کیا معلوم دین کے بارے میں.
یہ پتہ نہیں کس گھر میں پیدا ہو گیا. اور وہ ساری میں نے چیزیں نکالی اور اللہ تعالیٰ میرے والد کو مجھ پہ سلامت رکھے. انہوں نے مسکرا کے وہ ساری باتیں سنی اور کہیں نہ مجھے ڈانٹا نہ کہیں روکا. ہمیشہ سے وہ مکالمے کو پسند کرتے آئے ہیں, گفتگو کرتے آئے ہیں, اپنی اصلاح کرتے آئے ہیں. یعنی ایک تو گفتگو کرنا, ایک اپنی اصلاح کرنا, یہ کوالٹی ان میں بہت زبردست قسم کی ہے جسے میں اب سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں. اللہ کرے کہ میں ان سے سیکھ سکوں. تو بہرحال انہوں نے جو ہے نا وہ ساری بات سنی, مسکراتے رہے. کہہ رہے ہیں یار عظیم یہ تو بات بہت اچھی ہے, اگر تمہیں کوئی حق بات پتہ چلی ہے, اچھی بات پتہ چلی ہے, تو تمہیں ہمیں بھی بتانی چاہیے تھا کہ ہم بھی تمہارے ہر طرح سے حق کے راستے پہ آ جائیں. تو یہ ابو نے مجھ سے کہا. میں نے کہا یار یہ تو مناظرہ تو ہو ہی نہیں رہا, یہاں تو جھگڑا ہو ہی نہیں رہا, یہ تو سیکھنے کے لیے مجھ سے پوچھ رہے. اس میں تو میں نے کہا اچھا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر میں نے بتانا شروع کیا کہ بھائی کیسے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے گستاخیاں کی ہیں, اور کیسے حدیث میں فلاں بات آئی ہے, حدیث میں یہ بات آئی ہے, اس حدیث میں یہ بات آئی ہے. حدیثیں ہم نے رٹ رکھی تھی, ہم نے ساری حدیثیں ایک ایک کر کے سنانا شروع کر دی. تو والد نے پوچھا کہ بھائی تم یہ حدیثیں سنا تو رہے ہو, لیکن یہ تم نے کہاں پڑھی یہ حدیثیں, یعنی ان کا ریفرنس کیا ہے؟ تو میں نے سوچا, میں نے کہا ہاں یہ فلاں کتاب ہے گلزار مدینہ, ادھر سے لی ہے میں نے اس میں. تو ابو نے کہا بھائی یہ کون سی کتاب؟ اب یہ ہم نے کوئی سوچا ہی نہیں تھا. ہمارے سامنے اس وقت اس ینگ ایج کے اندر حدیث ہوتی تھی. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ حدیث کے اندر بھی اتنی تخصیص ہوتی ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے, یہ موضوع ہے, یہ ضعیف ہے, یہ مرفوع ہے, یہ تواتر سے ہے, یہ احاد کے درجے میں ہے, وغیرہ وغیرہ. ہمیں کیا معلوم, ہمیں تو پتا ہے قرآن ہوتا ہے, حدیث ہوتی ہے, حدیث ہمیں سنائی جا رہی ہے, کتاب سے سنائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کتاب کا نام آپ گلزار مدینہ رکھیں یا انوار مکہ رکھیں, اس میں تو اس کتاب سے جب بتایا تو پھر ابو نے مجھے سمجھایا کہ دیکھو بیٹے, قرآن مجید تو دین کی مستحکم کتاب ہے, اس کے اندر تو کوئی معاملہ نہیں ہے. اور حدیث کے اندر ہمارے ہاں محدثین نے کام کیا ہے اور کچھ کتابوں کو علیحدہ کیا. ان میں سب سے صحیح کتابیں دو کہلاتی ہیں جو صحیح ہیں, صحیح بخاری, صحیح مسلم. اور باقی جو کتابیں جن کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں انہیں صحاح ستہ کہتے ہیں, اور وہ 6 کتابیں. تو ان کو بتایا. اب یہ ساری انفارمیشن میرے لیے نئی تھی, تو میں خاموشی سے سنتا رہا کہ اچھا یہ بات ہے, اس میں یہ تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ حدیثوں میں تخصیص ہے. پھر والد نے ان سارے اعتراضات کا ایک ایک کر کے جواب دینا شروع کیا, اور ایسے جواب دیے کہ میں قائل ہوں. ہر بات مجھے بالکل کھل کر سامنے آ گئی. انہوں نے ہر دلیل کو کاٹ کے مجھے محبت سے, پیار سے پیش کرنا شروع کر دیا. اب میں بالکل خاموش, اور مجھے میرے دماغ کی دنیا بدل گئی کہ بھائی وہ کیا چیز ہے, یہ تو واقعی بات صحیح کہہ رہے ہیں, مجھے تو یہ بتایا تھا, یہ تو ادھوری بات ہے, وغیرہ وغیرہ. وہ کافی دیر, کوئی گھنٹہ ڈیڑھ چلنے کے بعد والد نے کہا کہ بھائی یہ ساری بات ہے. تو میں نے گردن ہلائی کہ ہاں سمجھ آ گئی. تو ابو نے کہا کہ لیکن بیٹے تمہیں میری بات ماننی نہیں چاہیے. اب میں نے دیکھا, میں نے کہا بھائی کیوں نہیں ماننی چاہیے؟ نہیں تمہیں میری بات نہیں ماننی چاہیے. کیا پتا میں چرب زبان انسان ہوں, کیا پتا میں باتیں کرنے میں بڑا ماہر ہوں, میں بڑا ڈبیٹر قسم کا آدمی ہوں. ٹھیک ہے, آج کل بہت یہ ہوتا ہے نا ڈیبیٹ وتھ فلانا اور ڈیبیٹ وتھ دھماکہ. ٹھیک ہے, تو اب والد بھی میرے ڈیبیٹس میں رہے تھے, میں خود بھی ڈیبیٹر رہا ہوں ساری زندگی میں. والد مجھے کہتے بھی ڈیبیٹر سن ہے آج تک, یہ میرا ڈیبیٹر سن ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ڈیبیٹ کے حوالے سے کیونکہ جانتے تھے میرا مزاج, تو کہنے لگے کہ بھائی کیا پتا میں ڈیبیٹر زیادہ اچھا ہوں, اور میں تمہیں بے وقوف بنا رہا ہوں باتوں سے. باتوں کے تو ایک سے بڑھ کر ایک شہنشاہ ہوتے ہیں. بھائی کل تم فلاں مولوی کے ساتھ بیٹھے تھے, اس کے قائل ہو گئے. آج تم میرے ساتھ بیٹھے ہو, میں اس مولوی سے اچھا بول رہا ہوں, تم میرے قائل ہو گئے. کل تمہیں مجھ سے زیادہ اچھا بولنے والا ملے گا, تم اس کے قائل ہو جاؤ گے. تو یہ تو حق کی تلاش نہیں ہوئی. اب یہ بڑی ہٹ کرنے والی بات تھی کہ بھائی یہ کیا, یہ اب میں کیا کہوں. بیچارگی کے عالم میں ہم ابو کو دیکھ رہے کہ بھائی پھر کیا کروں, اب آپ ہی بتا دیں. انہوں نے کہا بیٹے اگر تم واقعی دین کو سمجھنا چاہتے ہو نا, اور واقعی اپنے آپ کو محقق سمجھتے ہو, تو پھر دین کی بنیادی کتابوں کو پڑھو. یعنی قرآن حکیم پڑھو, اور احادیث کے اندر جو صحیحین کی کتابیں ان کا مطالعہ کرو, خود سے تحقیق کرو. اس کے بعد اپنا نتیجہ قائم کرو اور مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی اس کو قبول کر سکوں. تو یہ بات والد نے بتائی, اور مجھے آج جب میں اپنی سابقہ زندگی پر ریفلیکٹ کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ وہ پہلا بیج تھا جو انہوں نے میرے لاشعور میں کہیں بو دیا تھا. اور اس وقت میں نے تحقیق نہیں کی,
اس وقت بس میں قائل ہو گیا، ہمارے پاس زندگی میں اور کچھ کرنے کو تھا، ہم تقریری مقابلے کر رہے تھے، ہم پاکستان گھوم رہے تھے، اس ملک اور اس شہر اور اس شہر، اسی میں ہم لگ گئے. ہم نے کہا یار چلو بس یہ تو ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات، تو کوئی تحقیق وغیرہ نہیں کی. لیکن زندگی کے ایک اگلی اسٹیج پہ جو مجھے انگلینڈ میں پیش آئی، جس کا بھی ہم آگے ذکر کریں گے، وہاں پر یہی وہ بیج تھا جسے جب موافق ماحول میسر آیا، جب اس پہ کچھ پانی گرا، جب اس کے اوپر دھوپ آئی، جب اس کو صحیح کھاد ملی، تو اسی بیج میں سے جو ہے وہ دو کونپلیں پھوٹی، وہی کونپلیں جو ہیں وہ درخت بنی، اور آج میں اس نتیجے پر قائم ہوں جسے میں اس وقت ایک درخت سے تعبیر کر رہا ہوں. تو یہ وہ پہلی چیز ہے جہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ میری ابتدا ہوئی. تو یہ مختصر خاکہ ہے پاکستان کے بارے میں. عظیم بھائی، ہم انگلینڈ کی طرف جانے سے پہلے مجھے ایک چیز بتائیے کہ آپ کے والد کا، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ کا ایک مذہبی خاندان ہے تو ان کا بھی ظاہر ہے وہی خاندان ہے نا. خاص طور پہ دیوبند کو بہت کنزرویٹو اور میں کوئی چلے کنزرویٹو ہی فی الحال اس لفظ پہ گزارا کرتے ہیں، سمجھا جاتا ہے کہ اپنی بات رکھ دی اور دوسری کوئی بات نہیں سننی، یا اوور آل کسی بھی مذہبی شخص کو اسی طرح تاثر اس کا لیا جاتا ہے. لیکن جو آپ نے اپنے والد کی کہانی سنائی وہ تو 180 ڈگری ڈفرینٹ ہے. تو ایسا ہی ہے. تو یہ آپ کے والد کے لیے خاص تھا، یا شاید لوگوں میں مذہبی لوگوں کا تاثر غلط ہے؟ اگر آپ اس پہ روشنی ڈال سکیں. میرا تاثر یہ ہے کہ دیوبند کے اندر بھی دو مزاج پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مزاج وہی ہے جس کی طرف آپ نے اپنے خدشات احتمالات ظاہر کیے کہ بھائی اس میں بہت زیادہ سختی ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا وہ آپ کہتے ہیں کہ مائی وے اور ہائی وے. تو وہ معاملہ تو دیوبند نا دیکھیں دو کے بیچ میں ہے. ایک بریلوی انتہا کہتا ہوں میں، ایک اہل حدیث انتہا کہتا ہوں. تو یہ ذرا بیچ میں ہے. تو ان میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ ذرا بریلوی مائل زیادہ ہوتے ہیں، صوفی مزاج. ٹھیک ہے، اور کچھ جو ہے نا وہ دوسری طرف سعودی مزاج زیادہ ہوتے ہیں اس میں. تو یہ آپ کو جو ہے نا ایک تفریق نظر آتی ہے. تو میرے جو دادا بھی تھے نا، مولانا یعقوب الرحمان عثمانی، ان کے بارے میں جو قصے میرے والد بتاتے ہیں، اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی شفیق انسان تھے اور بہت پیار سے چیزوں کو لے کر چلنے والے تھے. لیکن ہمارے والد اور جب ان کے بھائی آئے تو انہوں نے تو یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دم سے ہی کٹ گئے. وہ ساری جب دنیا میں لگے، تو یہ میں آپ کو اس سے اندازہ لگا لیں کہ جس وقت کی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ جو مسجد والا واقعہ ہوا ہے، اس میں میرے والد کلین شیو تھے. ٹھیک ہے، میرے والد کلین شیو. ابھی میرے والد کی داڑھی ہے، لیکن وہ ماشاءاللہ 80 سال سے اوپر ہے ان کی عمر اس میں. تو ان کی ابھی داڑھی ہے اور ایک عرصے سے ان کے پاس داڑھی ہے. لیکن یہ کہ میرا جو پورا بچپن تھا، جوانی تھی، اس میں ایک بڑا عرصہ ایسا ہے جس میں والد کی داڑھی نہیں تھی. اور ان کا بھی معاملہ یہی ہو رہا تھا کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے لیکن مس بھی کر جاتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ پنج وقتہ ان میں بھی بعد میں آیا، مجھ سے بھی کہیں بعد میں ان کی زندگی کے اندر داخل ہوا. اب وہ پورا اہتمام کرتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں موجود تھی. اور والد کو ان کے والد نے ہمیشہ ایک یہ چیز ضرور سکھائی تھی کہ اتحاد امت کو رکھنا ہے، جوڑنے والا بننا ہے، توڑنے والا نہیں. یعنی آپ دیکھیں نا، دیوبند کے اندر طارق جمیل بھی موجود ہے نا. یعنی طارق جمیل سے آپ ہزار اختلاف کیجئے، ان کی ضعیف روایات پہ تنقید کیجئے، ان کے حوروں کے قصوں کے اوپر آپ نقد کیجئے، لیکن اس سے تو انکار ممکن نہیں ہے کہ وہ سراپائے محبت ہے. ٹھیک ہے، اور وہ سب کو دلوں سے لگانے والے انسان. تو وہ بھی دیوبند سے ہی ہے نا، دیوبند اور اسکول آف تھاٹ سے پوری تبلیغی جماعت اسی کے اوپر کھڑی ہے. تو ایک جوڑنے والی ذہنیت جو ہے نا وہ والد میں موجود تھی. اپنی بات بڑی اس سے ٹھوک بجا کے بیان کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اس سے ہل جائیں، لیکن ایسا نہیں کرتے کہ سامنے والے کی تحقیر و تذلیل کریں یا اس سے بالکل ہی متنفر ہو جائیں. سیم بھائی، آپ نے بیچ میں ایک بات کی کہ جس طرح مولانا طارق جمیل سراپا محبت ہے، لیکن ظاہر ہے ان جی کے ساتھ بھی دیوبند نے اور ان کے اکابرین نے کس طرح کا ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے یا کیا انہیں کہا جاتا ہے، یہ بالکل ایک الگ بات ہے. لیکن میں نے سوچا یہ صرف ریکارڈ پہ آ جائے. عظیم بھائی، اب آگے چلتے ہیں. بلکہ مجھے ایک آپ موقع دیجیے، یو کے یو کے پہ جانے سے پہلے یہ ایک بہت خوبصورت بات آپ نے بتائی کہ کس طرح آپ کے والد نے آپ کو بٹھایا، اور چاہے وہ کوئی بھی بات تھی وہ ڈسکس کی. جس ماحول میں بڑا ہوا یہ ماحول میں نے نہیں دیکھا. میں نے نہ کسی اپنے دوست سے سنا کہ والد بیٹھ کے اس طرح بات کر رہے ہیں. تو اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے تاکہ سننے والے یہ بھی جان سکیں، کیونکہ ظاہر ہے اب ہماری جنریشن اب پیرنٹس بن رہی ہے نا، کہ یہ کتنا اہم ہے کہ والد اور والدہ کی طرف سے آپ کی پہلی علمی نشو و نما ہو. بالکل بھائی، یہ انتہا سے زیادہ اہم ہے اور ہمارے معاشرے کی اشد ضرورت ہے.
میں بہت تکلیف محسوس کرتا ہوں. میں نے جیسے بتایا کہ یہ یوٹیوب تو سمجھیے کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کا 10% حصہ مجھے یوٹیوب کی وجہ سے جانتا ہوگا، 90% حصہ وہ ہے جو مجھے میری تحریر کی وجہ سے جانتا ہے. تو تحریر کے حوالے سے مجھ سے بے شمار لوگ رابطہ کرتے ہیں اور اپنے والدین کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. ٹھیک ہے، اور اس میں لازمی نہیں ہے کہ وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں. یعنی یہ جو مذہبی ہے وہ مذہب کو اس کے لیے استعمال کر لیتا ہے، جو مذہبی نہیں ہے وہ ثقافت کو یا اپنی خاندانی روایات کو یا قبائلی عصبیت کو اس کے لیے استعمال کر لیتا ہے. لیکن سامنے اپنے بچے کے ارادے کو کچلنا، اس کی رائے کو اہمیت نہ دینا، اسے فوقیت نہ دینا، یہ ایک عمومی رواج ہے بدقسمتی سے وطن عزیز میں. اور اس کی وجہ سے آپ کو وہ اخلاقی گراوٹ بھی نظر آتی ہے جو ہمارے لوگوں میں موجود ہے، کیونکہ یہ فرسٹریشن کریٹ کرتی ہے. اسی کی وجہ، یعنی ایک بڑا کی فیکٹر ہے، اس کی وجہ سے ہماری اینالیٹیکل صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ تو قیمے والے نان پہ بک گیا. تو بعض اوقات تو وہ واقعی معاش سے متعلق ہوتا ہے، بعض اوقات وہ واقعی اس صلاحیت میں ہی نہیں ہوتا، اس کا ایکسپوجر ہی اتنا نہیں ہے کہ وہ اس سے آگے جا کر سوچ سکے. تو اس میں ان کی شخصیت کو کچلنے میں بعض اوقات والدین کا کردار ہوتا ہے. اور ہم چونکہ والدین سے انتہائی عزت سے بات کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ہمیں دین یہی سکھاتا ہے کہ بھئی اف تک نہیں کرنی، اس لیے انہیں سمجھانے کی جانب ترغیب نہیں ہوتی. زیادہ تر ترغیب کیا ہے، اے ہے دیکھو والدہ کے ساتھ ایسے کرنا ہے، والد کے ساتھ بالکل کرنا ہے، لیکن والدین کو بھی سکھانا ہے کہ اولاد کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے. یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. ہماری طرف ایک طرفہ دین پیش کر دیتے ہیں. یعنی عورت کو مثال کے طور پہ یہ بتایا جائے گا کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، کتنے زبردست، لیکن شوہر کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم میں سب سے بہترین مومن وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. ٹھیک ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ تو بھائی آپ کی عزت گھٹ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھائی کس سے سب سے زیادہ محبت ہے، کہنے لگے عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس وقت بھی لوگ وہ ہوئے کہ نہیں ہم مردوں میں پوچھ رہے ہیں. انہوں نے کہا پھر عائشہ کے والد سے. یعنی اتنی زیادہ محبت اپنی بیوی کے جانب. یہی معاملہ والدین کو سکھانے کا ہے کہ بھائی اولاد سے کیسے آپ نے تربیت کرنی ہے. جو بڑے مزے سے کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ بھائی جس کی اتنی بیٹیوں کی جنہوں نے تربیت کر کے شادی کی اس کے لیے جنت پکی. لیکن وہ تربیت کیسے ہوگی؟ صرف بچے پیدا کرنے سے جنت نہیں مل رہی. اس تربیت کا جو ہے نا وہ بڑا حصہ ہے اور یہ بہت اہم ہے. میری زندگی تو میں اس میں بہت اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میرے والدین واقعی مجھے ابتدا سے مکالمے میں لے کر چلیں. اور الحمدللہ اس کے نتائج صرف میری شخصیت پہ مرتب نہیں ہوئے. میں اپنے بھائیوں پہ بھی دیکھتا ہوں، اپنے تمام حلقہ احباب کے اندر جو بھی ان کا حلقہ احباب ہوتا ہے اس میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی وہ مرکزی، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے ہمارا کچھ نہیں ہے، ہماری کوئی ڈگریز نہیں ہے. اس کے پیچھے وہ اعتماد ہے جو ہمارے والد اور والدہ نے ہمیں پھونک رکھا ہے یا ہمیں بتایا ہے. تو یہ بہت اہم ہے. اس کی میں ایک مثال آپ کو چھوٹی سی دیتا ہوں، اس سے بات واضح ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ ہمیں وقت کا بھی خیال رکھنا ہے اس میں. میں سمجھتا ہوں کہ مختصر رکھنا چاہیے. تو ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں بچپن میں اتنا، کیا عمر تھی یہ یاد نہیں، لیکن چھوٹا سا تھا. اتنا چھوٹا تھا کہ میں نے نیکر پہنی ہوئی، یہ مجھے یاد ہے. میں نیکر پہنے ہوئے باہر جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہا تھا اپنے محلے کے بچوں کے ساتھ کہ ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ عظیم تمہارے ابو تمہیں بلا رہے ہیں گھر میں. ارے ابو تو بلاتے ہی نہیں تھے کبھی بھی گیمز کے دوران. ابو کا اچھا یہ بھی بڑی عادت تھی کہ چاہے ایگزامز کے دن چل رہے ہو لیکن شام میں آپ نے باہر کھیلنے جانا ہے. آپ رو رہے ہیں کہ مجھے پڑھنے دو، ابو کہہ رہے ہیں نہیں بالکل نہیں پڑھنا، باہر جاؤ جا کے کھیلو. نہیں وہ دوست نہیں، اچھا جاؤ جا کے گول گھوم کے آؤ جا کے. یعنی یہ حد تھی کہ کھیلنا ہے آپ کو، تعلیم سارا کچھ نہیں ہے. یہ بھی والد کا ایک پہلو تھا. لیکن بہرحال اس وقت وہ بچہ آیا، کہنے لگا کہ تمہیں والد بلا رہے ہیں. ہم نے بھائی بیٹ چھوڑا، ہم نے دوڑ لگائی کہ بھائی یہ کیا، یہ تو بڑی ایک سرپرائزنگ بات ہے. اب اندر جب گھر میں پہنچے تو دیکھا سارا گھر ڈرائنگ روم میں جمع ہے. اور بتایا ہم نے کہ ڈرائنگ روم تو ہماری چوپال ہے، وہاں پہ تو کوئی اہم بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ہوائی بات نہیں چل رہی. اب سارے جرائم ذہن میں گھوم گئے اس وقت. یار کیا کیا ہے جس پر ابھی پریڈ ہونے والی ہے تمہاری نا. تو کانپتے ہوئے اپنے نیکر پہنے ہم جو ہے نا داخل ہوئے ڈرائنگ روم میں. تو والد نے بلایا، آ کر ادھر آؤ بھائی عظیم آؤ بیٹھو میرے پاس. پھر کہنے لگا عظیم وہ دراصل نا تمہارے بڑے بھائی کا ہم رشتہ کرنے کا سوچ رہے ہیں.
اور ہم نے جو ہے نا ان کے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے، اور مجھے تو وہ ٹھیک لگی ہمیں، لیکن ظاہر ہے ہم اسی وقت اس کو فائنل کریں گے جب تم ہاں کرو گے، یعنی تم اگر اجازت دو گے، سارے گھر والے اجازت دیں گے تبھی تو یہ ممکن ہے، تو تم ہمیں بتاؤ گے کہ ہم تمہارے بڑے بھائی کی وہاں پہ شادی کریں، اگر تم حامی بھرو گے تو پھر ہم شادی کریں۔ او ہو، اب ذرا آپ سوچیں، ایک وہ نیکر پہنا ہوا بچہ چھوٹا سا، اس سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی تم بتاؤ گے تمہارے بڑے بھائی کی شادی کے لیے جو لڑکی چوز کی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہ ایک کانفیڈنس بوسٹ ہے، یعنی یہ جو ایک کیفیت ہے یہ بیان سے باہر ہے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ ایک بری سی بات لگے، لیکن یہ ہے نہیں، یہ اس ذہن سازی میں کردار ادا کرتی ہے جو بچوں کے دماغ کی والدین کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ بات پوچھی گئی، والد کو پتا تھا، انہوں نے اس انداز میں بات کو پیش کیا، ابھی سوچتا ہوں تو سمجھ آتا ہے کہ میں نے ہاں ہی ہاں کہنی ہے، جیسے ٹھیک ہے، یعنی اس وقت ایسا ماحول تھا، معاملہ، میں نے کیا کہنا ہے، مجھے کیا پتا ہماری زندگی کی پریورٹیز، لیکن یہ کانفیڈنس دینا کہ تمہاری رائے کی اہمیت ہے، فیصلے کی قوت عطا کرنا کہ تم فیصلہ کرنا سیکھو، یہ اس ایک چھوٹے سے واقعے نے مجھے سکھایا۔ جی عظیم بھائی، آپ نے 3-4 بار یوگے کا ذکر کیا، ہم جی جانتے ہیں کہ ابھی بھی آپ وہاں مقیم ہیں، تو وہاں کس طرح آپ کا آنا ہوا؟ پہلے آپ اس پہ روشنی ڈالیے، پھر ہم آپ کے مذہبی سفر پہ اسپیسیفک بات کریں گے۔ بالکل ضرور، دیکھو بھائی، میں نے اپنا بیچلرز یا یہ کہو کہ انجینئرنگ، کمپیوٹرز انجینئرنگ جو ہے وہ کراچی میں کی، اور جب انجینئرنگ کر لی تو اس دوران جو ہے وہ دو جانب سے مجھے بہت زیادہ آپشنز موجود تھے میرے پاس جانے کے، یعنی ایک تو میری فیلڈ تھی ہی، لیکن فیلڈ کے علاوہ کے دو آپشنز میرے پاس بہت ڈومینیٹنگ تھے، اور مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی فیلڈ میں کام نہیں کروں گا، ان دو آپشنز میں سے کسی ایک میں جاؤں گا۔ ایک تھی سیاست، ٹھیک ہے، سیاست کے حوالے سے تمام جو بھی کراچی میں متحرک پارٹیز تھیں، وہ ایم کیو ایم ہو، وہ جماعت اسلامی ہو، وہ سارے لوگ جو ہے نا وہ مجھ سے رابطہ بھی کرتے تھے، وہ چاہتے تھے اس بچے کو کھینچ لیں، کیونکہ یہ تو تقریباً میں نے پاکستان کے تمام مقابلے، جو بڑے مقابلے سمجھے جاتے ہیں، اعزازات سمجھے جاتے ہیں فن خطابت میں، وہ جیت رکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو میری جو آج بھی اخبار کی کوٹیشنز اگر میں دکھاؤں تو اس میں مجھے موسٹ ڈیکوریٹڈ اسپیکر کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، کہ اس کے پاس سب سے زیادہ اعزازات موجود ہیں۔ تو پاکستان کی سطح پہ، صرف کراچی کی سطح پہ نہیں، پشاور کی بات کیجیے، اسلام آباد کی، لاہور کی، ان سب جگہوں پہ جاتا تھا میں، اور ان کے جو مرکزی ہیں وہ جیتتا تھا۔ مثال کے طور پہ پاکستان ایئر فورس رسالپور 3 دفعہ، پرائم منسٹر شیلڈ اسلام آباد کے اندر وہ جیتی ہوئی وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں تھی، تو سیاست دان یا سیاسی پارٹیاں تو طاق میں ہوتی ہیں ایسے لوگوں کی، تو وہ رابطہ کرتے تھے، تو انہوں نے بھی بڑا رابطہ کیا۔ اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ میں اے آر وائی ڈیجیٹل میں کام کر رہا تھا، یعنی میں اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں ہی اے آر وائی ڈیجیٹل سے منسلک ہو گیا تھا، اور وہاں پر ایک اچھی تنخواہ بھی کمانے لگا تھا۔ ہمارے ساتھی جو ہیں جنید اقبال صاحب، وہ ابھی بھی کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ میں ہوا کرتا تھا، اور میرے جو ہیں کئی پروگرامز ریڈی رکھے ہوئے تھے، بہت سی مجھے آفرز آئی ہوئی تھی کہ جس کے اندر میں ہوسٹ کر سکتا تھا ٹی وی پروگرامز کو۔ تو یہ ساری چیزیں، ایون جماعتوں کی طرف سے بھی، یعنی ایم کیو ایم کی جانب سے مثال کے طور پر یہ ہمیں آفر ملی تھی اس زمانے میں کہ بھائی عامر لیاقت کو ہم کھڑا کر رہے ہیں اپنے الیکشن کے لیے، ایم این اے کی پوسٹ کے لیے، تو ان کا جو پروگرام ہے وہ کیا آپ سنبھال لیں گے، عالم آن لائن، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام معاملہ تھا جو میرے ارد گرد گھوم رہا تھا، پاکستان میں کیفیت۔ اب یہاں میرے بہت سے چیلنجز تھے، میرے والدین بھی پریشان تھے، انہیں پتا تھا کہ یار یہ گھرا ہوا لڑکا ہے، یہ کوئی عام سا بات نہیں ہے کہ ابھی نکلا ہے اور ادھر چلا جائے گا، اسے کیچ کرنے کی کوشش کی جائے گی، ٹھیک ہے، ایک طرف یہ تھا۔ دوسرا میرا رجحان جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ تھا کہ یار میں ماسٹرز یا تو کسی بہت ہی ریمارکیبل یونیورسٹی سے کروں، ٹھیک ہے، جیسے آئی بی اے ہوتی ہے یا لمز ہوتی ہے، لیکن وہ تو کمپیوٹرز میں کرا ہی نہیں رہے تھے، آئی بی اے ہمارے کراچی میں جو تھی وہ نہیں کرا رہی تھی کمپیوٹرز کے اندر کچھ بھی اس وقت۔ تو پھر یہ آیا کہ یار کہیں کسی بڑے ملک سے جو ہے نا جا کر کیا جائے، جرمنی سے، یو ایس سے، یو کے سے، ان ممالک میں دیکھا جائے، اور وہاں سے ماسٹرز کیا جائے، ماسٹرز کر کے واپس آ جاؤں گا، ٹھیک ہے، جو ہمارے یہاں ایک اکثر رویہ ہوتا ہے کہ بھائی بس جاؤں گا، یوں جاؤں گا، یوں آ جاؤں گا، لیکن پھر کیا حالات پیش آتے ہیں وہ آپ بھی چونکہ کینیڈا میں بیٹھے ہیں وہ آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ تو میں ماسٹرز کرنے کے لیے یو کے آیا، اور یہاں پہ میں نے اپنا ماسٹرز کیا، ایم ایس سی کیا انٹرپرائز انفارمیشن سسٹمز کے اندر، اور اس کے بعد پھر ہم نے نوکری کی، ہمیں یہ بتایا گیا کہ بھائی پہلے ذرا سا ویزا کا یہ اسٹیٹس کرا لو پھر آ جانا،
ٹھیک ہے بھائی، پھر جو انڈیفینٹ کرا لو پھر آ جانا، پاسپورٹ لے لو پھر آ جانا، ٹھیک ہے، یہ حماقت مت کرنا، یہ ساری بات. اور ہمیں لگا اچھا 1 سال کی تو بات، 2 سال کی تو بات ہے، 1.5 سال کی تو بات ہے، لیکن وہ ون تھنگ لیڈس ٹو اندر، اور وہ چلتا چلا گیا. اور آج 18 سال ہو گئے جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اللہ نے جو مجھ سے کام یہاں پر لیا ہے یا لے رہے ہیں، یا یہاں پہ جو میں کر پا رہا ہوں، وہ شاید میں نہ کر پاتا اگر میں پاکستان میں ہوتا، کراچی میں ہوتا، کیونکہ وہاں تو میں بڑی چمک دھمک کے اندر تھا. لوگ سمجھتے ہیں انگلینڈ جا کے بگڑ جائے گا، ہم تو بھائی میڈیا میں اس وقت بیٹھے ہوئے تھے جس وقت جسے کہتے ہیں نا کہ میڈیا کی ابتدا تھی، تو سبھی کچھ حاصل تھا وہاں پہ. تو وہاں بہت زیادہ مواقع تھے اس طریقے کے اگر بگڑنے کے ہوتے. تو یہ ساری چیزیں تو ایک ہلکا سا میں نے عظیم آپ بھائی، کو. جب آپ یو کے آ گئے تو ہوں. ظاہر ہے ایک مذہبی سفر جس طرح آپ نے 2-3 بار بتایا، اگر آپ اس کا بھی ایک خاکہ میرے لیے کھینچ سکیں. ہاں یار دیکھو، یہ بات اپنی جگہ حقیقت تھی کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے پوری، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی صرف جمعے کی پڑھی. وہی جو ہمارے نوجوانوں کے بہانے ہوتے ہیں کہ یار آج پاک نہیں، ٹھیک ہے اور ابھی وضو نہیں، تم چلو میں آتا ہوں. تو یہ سارے جو ہے نا ہم بھی کیا کرتے تھے اس میں. لیکن ایک بات ہمیں پتہ نہیں کیوں زوم تھا، جو آج سارے مسلمانوں کو بھی ہے، تمام پاکستانیوں کو تو 100% ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم مغرب میں آئیں گے تو 10-12 گرو کو تو مسلمان کر چھوڑیں گے. لوگ تو جیسے منتظر بیٹھے ہیں عظیم بھائی جائیں گے. عظیم بھائی تو جینگو ہیں بھائی، ڈبیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لائٹ میں نہ لیں تو عظیم بھائی نے تو جا کے وہاں پھوڑ پھاڑ دینا ہے. تو یہ ہمیں اپنے بارے میں خوش فہمی تھی، ٹھیک ہے، غلط فہمی کہہ لیں کہ خوش فہمی کہہ لیں. تو باوجود اس کے کہ بالکل پریکٹسنگ نہیں تھے، باوجود اس کے کہ دین کا کوئی علم خاص حاصل نہیں تھا، بس وہی ناظرہ پڑھ لیا کرتے تھے قرآن مجید کا، ترجمہ تک نہیں پڑھا تھا کبھی، کچھ نہیں دیکھا تھا اس میں. اور زوم البتہ یہ تھا کہ یہاں پہ سب کچھ ہو جائے گا. یہاں جب میں آیا یو کے ماسٹرز کرنے کے لیے، تو یہاں میرے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ مجھے بڑی ایمانداری کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ غیر معمولی نوعیت کے تھے. یعنی ہر انسان کو، جیسے آپ آئے کینیڈا، آپ کی اپنی ایک کہانی ہوگی اور باقی لوگوں کی اپنی کہانی ہوگی، سب کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ ذہنی چیلنجز پیش آتے ہیں، کوئی آپ کے عقائد کو چیلنج کرتا ہے وغیرہ. لیکن میرے ساتھ یہ معاملہ جب میں باقی اپنے دوستوں سے کمپیئر کر کے دیکھتا ہوں اپنی زندگی کو، ان کو بھی جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے جن کی زندگی دیکھی، ان سے بھی جن سے میں خود بات کرتا ہوں پوچھتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایسے حالات میں گرفتار کیا گیا کہ جہاں میرے ذہن کی نس نس جو ہے وہ چٹک گئی ایک زمانے میں. ٹھیک ہے، میں نے اس زمانے میں مختلف مذاہب سے بھی اپنے دماغ کی دہی بنائی، جو ہم کراچی میں کہتے ہیں، اور جو مختلف مسالک ہیں ان کی بھی کی. میں جب میں یہاں پہ آیا ہوں تو یہاں پہ ہمارے کچھ عزیز تھے، ان سے جب ملاقات ہوئی تو جن کے گھر پہ ہمارا آنا جانا رہتا تھا وہ بڑی عمر کے صاحب تھے، لیکن وہ حدیث کا انکار کرتے تھے پوری طریقے سے. تو حدیث کا انکار تو ایک چیز ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ آپ دین کی پوری تعریف ہی بدل دیں. یعنی آپ یہ کہیں کہ نماز مجوسیوں کی عبادت ہے، ٹھیک ہے، یا قربانی جو ہے وہ مشرکین کا فعل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ روزہ بھوکے رہنے سے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تم کیا کرتے ہو، تم سجدہ کرتے ہو، ہندو متھا ٹیکتا ہے، یہ نہیں چاہیے. تو دین کی پوری تعریف انہوں نے ایک مختلف پیش کی، اور ان کو قرآن مجید پر یعنی وہ آیات ایسے سناتے تھے آپ کو کہ آپ کہتے تو ارے تیری بھائی، یہ تو مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں، تو ہماری آواز اونچی ہو جاتی تھی ان سے. ظاہر ہے جب آپ دلیل سے خالی ہو، علم سے خالی ہو، تو پھر آپ کی آواز اونچی ہوا کرتی ہے، گردن کی نسیں پھولنے لگتی ہیں. تو یہی ہمارا ہوتا تھا، ہم ان پر چیختے تھے چلاتے تھے، لیکن ہمارے ذہن کی تاریں جو ہیں وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار کہ یار یہ تو شاید اسلام ہمیں پتہ ہی نہیں، یا کوئی مسئلہ ہوا. اچھا پھر جو میرا باس تھا وہ عیسائی تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ اس پہ وحی آتی ہے، اچھا. ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ بتاتا تھا کہ وہ جیزس سے جو ہے نا اس کی بات ہوتی ہے، اور جیزس اسے نظر آتے ہیں. اور وہ بندے کو میں نے بڑی باریکی سے جائزہ لیا اس کا کہ یار یہ جھوٹ نہیں بول رہا، جو بھی ہو یہ جھوٹا نہیں ہے. یعنی میں نے پہلے اس کو یہ اسٹیبلش کیا کہ کیا یہ جھوٹا ہے یا یہ جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ بات بھی مجھے نظر آئی اس میں، اور اس کا میں نے بڑی باریکی سے جائزہ لیا. اور وہ بھی میرے بارے میں بڑا جو ہے نا وہ تھا کہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا اپنے ساتھ کیا جائے، اور وہ کافی میرے علمی سفر میں آگے تک رہا. اور اس کے ساتھ میں اس کے چرچز گیا، ٹھیک ہے، جو بڑے چرچ ہیں سنڈے سروس کے اندر جا کے بیٹھے ہیں، ہلالویا، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا وہ چرچز میں دعائیں ہوتی تھی باقاعدہ کہ عظیم کرسچن ہو جائے، اچھا. ٹھیک ہے. یہ ایک بڑے عرصے تک
اور وہ اس کا حال یہ تھا کہ وہ منسٹر بننا چاہتا تھا, منسٹر جو کرسچن مشنری کے منسٹر ہوتے ہیں وہ بننا چاہتا تھا. اسی طریقے سے میرا جو ایک کلیگ تھا وہ یہودی تھا, ٹھیک ہے, اور وہ بہت کٹر یہودی رہا, لیکن اس کے بعد وہ ایگنوسٹک ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہودیت بھی تھی اور ایگنوسٹکزم بھی تھا, اور وہ دنیا کے نفیس ترین انسانوں میں سے ایک مجھے محسوس ہوتا تھا, بہت ہی نفیس انسان تھا. تو اس نے چیزیں پیش کرنا شروع کی. ایک اور تھا جسے ہیبریو پہ عروج تھا, یعنی وہ ہیبریو زبان جانتا تھا. عبرانی تو ہم اسے نہیں کہیں گے, عبرانی تو شاید ارامیک ہو جائے گی, لیکن ہیبریو کو وہ جو ہے اس پہ عبور رکھتا تھا, وہ بیان کرتا تھا. پھر ہندو دھرم کے ایسے مذاہب سے میری بات ہوئی جو کہ خدا کے بالکل ایک الگ تصور پہ یقین رکھتے تھے, یعنی وہ انٹلیکچوئل والے ہندو تھے, جو آج کے دور میں آپ جنہیں اوشو کہہ دیتے ہیں, سدگرو کہہ دیتے ہیں, اس طریقے کے لوگ. یعنی ہمیں تو لگتا تھا کہ ہندو جو ہے نا, ان کو کیا ہے یار, یہ تو کہتے ہیں بندر اڑ جاتا ہے, اور یہ تو جو ہمارے ہاں ایک تحقیر اور تذلیل کا انداز ہے, یہ سالے گائے کے یوں کرنے والے وغیرہ, اللہ معاف فرمائے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا ہمارا وہ ہوتا تھا, میرا بھی یہی ہوتا تھا. لیکن بھیا ان سے بات ہوئی تو پتا چلا کہ بیٹے اتنا آسان نہیں ہے گفتگو کرنا, زیادہ چیمپئن مت بنو. تو یہ ساری چیز ہوئی. پھر ایتھیسٹ تو بھر کے بیٹھے ہوئے, انہوں نے خدا کے وجود پر ہی کوسچن مارکس لگا دیے کہ بھیا یہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے, کس طریقے سے. تو یہ بے شمار معاملات جو ہے نا میرے ساتھ پیش آئے کہ جس نے میری ذہنی حالت ایک طریقے سے خراب کر دی. یعنی شاید اسے ڈپریشن کہہ سکتے ہیں, اسٹریس کہہ سکتے ہیں, لیکن آئی واز لائک کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس وقت میرے پاس جو ہے نا وہ 2-3 راستے ہی بچے تھے. ایک راستہ تو یہ کہ یار یہ جو ہمارے عزیز کہہ رہے ہیں, اسلام کی جو تعریف یہ پیش کر رہے ہیں وہ سب میں فٹ ہو جاتی ہے, اس میں آپ اعتراضات سے بچ سکتے ہیں, وہ ایک سیف ایکسپلینیشن ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو قبول کر لو اور ان کے ساتھ ہی بن جاؤ. ایک یہ تھا, ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا کہ بھیا ایتھیسٹ ہو جاؤ, چھوڑو یہ ساری چیزیں, اس کے اندر ہی تو سب نے اپنا سودا بیچ رہے ہیں, دھندا لگا رکھا ہے, مجھ سے خدا لے لو, مجھ سے خدا لے لو, ٹھیک ہے, میرا مذہب ٹھیک, میرا مذہب ٹھیک, ٹھیک ہے, میرے والے جنتی باقی سارے جہنمی, ٹھیک ہے, ہر بندہ لگا ہوا, ٹھیک ہے. تو بس چھوڑو ان سب کو, اپنے آپ کو راستہ الگ کر لو, ٹھیک ہے. اس طریقے کے کئی راستے تھے میرے ذہن میں, لیکن ان سب راستوں میں ایک راستہ سب سے مشکل تھا, ٹھیک ہے, اور وہ راستہ یہ تھا کہ خود تحقیق کرو. اور یہ بہت بڑا, بہت اہم فیصلہ تھا, اور یہ وہ موقع تھا جہاں اس بیج نے کام کیا جس کا میں نے آپ سے ذکر والد کیا نے تھا. بویا تھا. بالکل. تو میں نے وہ مشکل ترین راستہ منتخب کیا جو کہ تحقیق کا تھا, ٹھیک ہے. اور اس تحقیق کی ابتدا میں نے قرآن حکیم سے کی, یعنی کہیں نہ کہیں سے تو کرنی تھی. تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح فیصلہ ہے, اگر ایک عیسائی تحقیق کرنا شروع کرے تو اسے بائبل سے شروع کرنا چاہیے, ایک ایتھیسٹ کرنا شروع کرے تو اسے کچھ ایتھیزم کی کتابوں سے کرنا چاہیے, ایک جیو کرنا شروع کرے تو اسے تالمود یا اولڈ ٹیسٹمنٹ سے کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو ہر انسان کو اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے. ہم یہ بڑے جو ہے نا انٹلیکچوئل بن کر کہہ دیتے ہیں کہ یار تو کنویں کا مینڈک ہے, ٹھیک ہے, تمہیں تو باہر کی دنیا کا پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے, کنویں سے باہر بھی دیکھنا چاہیے, اپنے کنویں کا قیدی بن کر نہیں رہنا چاہیے, لیکن وہ مینڈک کتنا نالائق ہے جسے اپنے کنویں کا ہی نہ پتا اور وہ دوسرے کنویں میں سر جھانکتا ہے. اس سے بڑی تو حماقت کوئی نہیں. مینڈک وہ آپ سے تو بہتر ہی ہوا کہ کم از کم وہ اپنا کنواں شناس تو ہے, اپنا کنواں تو جانتا ہے, آپ اپنا کنواں بھی نہیں جانتے. تو ابتدا ہمیشہ اپنے کنویں سے کرنی چاہیے. تو ہم نے قرآن حکیم کا مطالعہ کرنا شروع کیا, اور یہ مطالعہ میں نے ایسے کیا جیسے کہ اسٹڈی کیا جاتا ہے قرآن مجید یا کوئی بھی کتاب. یعنی ہم جب ایک تو قرآن مجید کو ہم صرف ثواب کی کتاب سمجھ کے پڑھتے آئے ہیں, ہم یہی کہتے رہتے ہیں کہ ایک لفظ پر 10 نیکیاں, اور اسی پر ہم اکتفا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یا اگر کوئی بہت ہم توپ چلا لیں اور ہم ترجمہ پڑھ بھی ڈالیں تو اس میں ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ بس ترجمہ پڑھ لیا, چلتے پھرتے ابھی ایک پڑھ لیا, گاڑی میں چلتے ہوئے سن لیا, انٹرنیٹ پہ PDF سے دیکھ لیا, کوئی ویب سائٹ کھولی وہاں سے ایک حصہ پڑھ لیا, اس کو کہتے ہیں ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھا, ٹھیک ہے. لیکن کیا یہ واقعی اسٹڈی کرنا ہے؟ یعنی میں نے انجینئرنگ کی, آپ نے ڈگری کی, میں نے ماسٹرز کیا, آپ نے ماسٹرز کیا, مجھے بتائیے کہ کیا ہم نے اسکول, کالج, یونیورسٹی میں جب کسی سبجیکٹ کو, چاہے وہ کیمسٹری, فزکس, بایولوجی, میتھمیٹکس, انگلش, کوئی بھی سبجیکٹ ہو, ریگارڈلیس, اسے اسٹڈی کیا تھا تو کیا ایسے ہی اسٹڈی کیا تھا یا نہیں؟ اس کے باقاعدہ ہم نے ایک نوٹ بک بھی بنائی تھی,
اس کو نوٹ کیا تھا, نشان لگائے تھے, ٹھیک ہے, ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے استاد کے پاس گئے تھے, اس کی کئی چیزوں کے ساتھ وقت لگایا تھا, بعض اوقات کمبائن اسٹڈی کی تھی. تو اسٹڈی تو یوں ہوتی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی اسباق کے لیے تو اسٹڈی کریں اور قرآن مجید کوئی شاید ایسی چیز ہے جس کو چلتے پھرتے پڑھ لیا, میاں پڑھ لیا تو پڑھ لیا, نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا. تو اسٹڈی کیا میں نے قرآن مجید کو, اور جب اسٹڈی کیا تو اس کی نوٹ بک بنائی, اور نوٹ بک بنا کر اس میں اپنے سارے اعتراضات اٹھائے. یعنی میں کیوں مانوں کہ اللہ ہے, میں کیوں مانوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوی رسالت میں سچ ہے, ٹھیک ہے, میں کیوں مانوں یہ جو فلاں بات کہی ہے یہ تو سائنس ہی نہیں بنا رہی, یہ تو سائنس سے ٹکرا رہی ہے, اس آیت کے اندر تو مجھے تضاد نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ آیت تو اس آیت سے ٹکرا رہی ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سارے سوالات میں نے قرآن مجید ہی سے پوچھے. نوٹس کیا کرتا تھا, بک میں دیکھوں اگر مجھے نظر آ جائے اس پر, یہیں اسی شیلف میں ہی کہیں میں نے رکھ رکھی ہے, لیکن وہ میری نوٹ بک ہے. اس کے اندر میں نے سب نوٹ کیا کہ جو آیت جس کے بارے میں مجھے کوئی چیز پسند آئے یا اعتراض ہو یا سوال ہو, اس آیت کا ترجمہ میں لکھتا تھا, نیچے بریکٹ لگاتا تھا اور اپنا سوال لکھ دیتا تھا, ٹھیک ہے, کہ یہ بات تو یوں سمجھ ہی نہیں آ رہی, اس کو تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے, یہ مٹی سے کیسے پیدا ہو گیا. اچھا اگر مان بھی لیا مٹی سے پیدا ہوا, تو یہاں پر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پانی سے ابتدا کی, یہ تو کانٹراڈکٹ ہو رہی ہے بات, وغیرہ وغیرہ. تو اس کو میں بریکٹ میں لکھ لیتا, اور پھر قرآن مجید ہی نے مجھے جوابات دینا شروع کیا. یعنی جب میں نے قرآن مجید کو اسٹڈی کیا, دیٹ واز اے گش آف نالج, ٹھیک ہے, یعنی ایک طوفان تھا, ایک طوفان بے قراں, جو علم کا سیلاب تھا, سونامی تھا, جو عمدہ چلا آ رہا تھا. اور اس میں میرا حال یہ تھا کہ آئی واز ایکچولی پزیسڈ بائی قرآن, جو ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ آئی واز پزیسڈ بائی قرآن. یا میری چینل کے اوپر اگر آپ جا کے دیکھیں تو علی عمران جو بلبلے کا رائٹر ہے, ARY وائی کے حوالے سے آپ جانتے ہو شاید اس کو, ٹھیک ہے, وہ ایتھیسٹ تھا, میری زندگی کا پہلا ایتھیسٹ تھا وہ. تو اس نے قرآن پڑھا اس نیت سے تھا کہ قرآن کو غلط ثابت کروں, ٹھیک ہے, بٹ دیٹس واٹ ہی سیڈ ایز ویل کہ یار قرآن ہیو پزیسڈ, ٹھیک ہے. تو ہم تینوں کو, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ قرآن کے اندر اترتے ہیں, ٹھیک ہے, دیٹ واٹ ہیپن. اور اس کو لیکن وہ کو اسٹڈی کرنا ہے, اسی طریقے سے اس کی آیات پہ ڈیرے ڈالنے, اور سنسیئرٹی کے ساتھ کہ بات سمجھنے کی نیت ہو, ٹھیک ہے, آپ واقعی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں, اس نیت سے پڑھیں تو بہت سی چیزیں کھلتی ہیں. تو وہ دور ایسا ہوا کہ میرے ذہن سے بہت سارے وہ عقائد تبدیل ہونا شروع ہو گئے جو میرے آبائی تھے. یعنی مجھے جو مذہب کے نام پر بتایا گیا تھا میرے والدین کی جانب سے, میرے اساتذہ کی جانب سے, مولوی صاحب کی جانب سے, مختلف لیکچرز کی جانب سے, ان میں بڑی تبدیلی رونما ہونا شروع ہوئی, ٹھیک ہے. اور وہ میں نے قرآن مجید کو فرقان و میزان بنایا ہوا تھا, اسی کو میں سمجھتا تھا, اور اس میں یہ نہیں تھا کہ میں کوئی ایروگنٹ ہو جاؤں کہ بھائی مجھے پتا ہے اور تجھے نہیں پتا, بلکہ میں کہتا تھا بھائی مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے, آپ مجھے سمجھا دیجیے. اگر کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تو جہاں اصلاح کی گنجائش ہوتی تھی وہاں اصلاح کر لیتا تھا, جہاں نہیں ہوتی تھی وہ بھی بات سامنے آ جاتی تھی کہ یار یہاں پر شاید میری بات درست ہے, میری سمجھ درست ہے اور ان کی نہیں ہے, وغیرہ. تو یہ میں نے قرآن حکیم کا پورا مطالعہ کیا, اور اس میں کچھ 6-8 مہینے لگائے, اور اس پر میری ایک ویڈیو بھی موجود ہے, ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن کے نام سے, جس میں نے اپنے سفر کو تفصیل سے بیان کیا کہ کیسے جو ہے نا آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے دین کے بارے میں ایک شرح صدر حاصل ہو گئی. یعنی مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ یار ناؤ آئی ایم ناٹ a Muslim who just born in a Muslim family, because that was the first question which hits me. Like I was asking that one should not be a Muslim just because he born in a Muslim family, or one should not be a Hindu because he born in a Hindu family, or an atheist because he born in a Dawkins family. ٹھیک ہے, تو we should research it out and then make our decision. So that was the first question جو مجھے ٹکرایا تھا. تو اس کے بعد مجھ پر پکچر یہ واضح ہونا شروع ہو گئی. اب میں نے سب سے پہلا کام کیا کیا, جب مجھے قرآن مجید میں نے پڑھا یہ 6-8 مہینے, اب میں نے ان صاحب سے جا کر بات کی جو مجھے پہلے بڑا ڈسٹرب کر دیتے تھے اور جن سے میری آواز اونچی ہو جاتی تھی. اب کیا ہوا, ان کی آواز اونچی ہونا شروع ہو گئی, اب ان کی گردن کی نسیں پھولتی دکھتی تھی, اور میں ایسی مسکرا کے انہیں بتا رہا ہوتا تھا کہ بھائی یہ تو یوں نہیں ہے. اچھا آپ یہ جو آیت کہہ رہے ہیں ذرا سورت کھولیں, اس کی 2 آیتیں پہلے پڑھ لیں, 2 آیتیں بعد میں پڑھ لیں, بات صاف ہو جائے گی. یہ تو بات ہو ہی نہیں رہی. اگر آپ اس کا یہ معنی کہہ رہے ہیں اس آیت سے, تو اس آیت میں بھی تو یہی لفظ استعمال ہوا ہے, اس میں تو اس کا یہ معنی نہیں ہے.
وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب یہ جب پیش کیا اور میں نے دیکھا ان کی حالت بڑی جو ہے نازک ہو گئی ہے اس معاملے میں, تو مجھے ایک تسلی بھی حاصل ہوئی کہ یار شاید مجھے بات سمجھ آ رہی ہے. اچھا, اس پر انہوں نے ایک اور اعتراض کیا جو ہمارے ہاں ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب آدمی خود نہ جواب دے پائے نا تو پھر وہ آپ پر الزام تراشی کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ بھیا تم جو ہے نا بالکل فارغ آتی اور تمہاری اوقات ہی کیا ہے. یعنی وہ بات کو دلیل کے پلڑے میں تولنے کے بجائے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کی اوقات کوئی نہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی ہماری اوقات ہمیں یاد دلائی اور کہا کہ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے تمہیں, تم نے ترجمہ پڑھ لیا قرآن کا اور اپنے آپ کو تم علامہ سمجھنے لگے, ٹھیک ہے, اور اس کو جو سمجھنے والے علماء ہیں اس کو دیکھو. میں نے کہا بھائی وہ کون سے ہیں؟ تو انہوں نے, چونکہ وہ منکرین حدیث میں تھے, تو انہوں نے انکار حدیث کے حوالے سے کئی نام لے دی. تو یہ ان کا ایک بڑا سا بک شیلف تھا, یہ تو ہمارا چننا منا سا ہے, ان کا پوری دیوار تک پھیلا ہوا تھا بک شیلف نا. تو ان کی ساری کتابیں ہم نے یہاں سے شروع کی اور وہاں تک پڑھتے چلے, ٹھیک ہے. اس کے اندر غلام احمد پرویز صاحب کی ساری کتابیں تھیں, اس کے اندر ڈاکٹر قمر الزمان کی کتابیں تھیں, اس میں چکلالوی کی کتابیں تھیں, اس میں نیاز فتح پوری کی کتابیں تھیں, اس کے اندر ڈاکٹر شبیر کی کتابیں تھیں, اس میں سر سید احمد خان کی تفسیر کے پرنٹ آؤٹس تھے, ٹھیک ہے, وغیرہ 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 وغیرہ, ٹھیک ہے. لیکن یہ سارا جو میٹر تھا یہ وہ تھا جو نان ٹریڈیشنل تھا. اس کا نہ دیوبند سے کوئی لینا دینا تھا, نہ بریلوی سے, نہ اہل حدیث سے, نہ کسی, بالکل الگ ایک تصور ہے جس کو جانتے ہیں, اور یہ منع کرتے ہیں لوگ اس کو پڑھنے سے, کیونکہ اس کے اندر بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کے دماغ کو, اور یہ دے آر ریئلی انٹیلیجنٹ برائٹ پیپل, دے نو ہاؤ ٹو ٹاک. اگین وہی والد والی بات کہ میری بات ماننا مت, کل تمہیں کوئی اور چرب زبان مل جائے گا وہ تمہیں پٹا لے گا اس میں. تو یہ ساری کتابیں پڑھی اینڈ دین آئی فائنڈ آؤٹ کہ اٹ اونلی ریفائنس مائی ریزلٹ جو میں نے حاصل کیے ہیں. اور میں نے ان کو بتانا شروع کیا کہ ان میں سے بہت سارے لوگ میری بات کی ہی تائید کر رہے ہیں, آپ نے چیری پک کر رکھی ہیں کچھ چیزوں کو. تو ان کو یہ بات سمجھانا شروع کی, تو ہوا یہ کہ وہ صاحب تو نہیں مانے لیکن ان کا پورا گھر مان گیا. اچھا, جو انہیں کے اس پہ چل رہا تھا. اب یہ پورا گھر مجھے سنا کرتا تھا ہمارے اور ان کے ڈسکشنز کو. تو نتیجہ یہ ہوا باقی سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے قائل ہو گئے جو بات میں کہہ رہا تھا اس میں. تو دیٹ واز اٹ سیلف اے بگ تھنگ. اچھا, یہ چیز ہو گئی, تو یہ تو اسلام کے متعلق ہوا. اب ہم نے کہا یار یہ تو پڑھ لیا, اب ذرا اپنا ٹریڈیشنل بھی تو دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس میں ہم نے دیوبندیوں کو بھی پڑھا, ہم نے بریلویوں کو بھی پڑھا, یعنی امام احمد رضا بریلوی کی ملفوظات اور جتنے بھی بریلوی لٹریچر کی جو نمائندہ کتابیں انہیں دیکھا. تصوف کی نمائندہ کتب کو پڑھا. نمائندہ کتب سے مراد میری یہ کہ جو پائنیئر بکس ہیں, وہ بکس نہیں جو آج کے دور میں کچھ لوگوں نے لکھ لی, یعنی فتوحات مکیہ پڑھنا شیخ ابن عربی کی, ٹھیک ہے, یہاں موجود بھی ہوگی, یہ رکھی ہوئی اوپر 2 کتابوں کی صورت میں. تو یہ فتوحات مکیہ پڑھ لی پوری طریقے سے, اس کی کئی جلدیں ہیں. اسی طریقے سے نمائندہ کتابیں ہیں احیاء العلوم, ٹھیک ہے, امام غزالی کی, یہ پڑھتے چلے گئے. تو نمائندہ کتب جو ہیں جو تصوف کی تھی وہ پڑھی, ٹھیک ہے, خلافت سے متعلق تھی وہ پڑھی. ہر کتاب کے اندر جو بڑے بڑے تھے, دیوبند, بریلوی, اہل حدیث یا کوئی بھی اس طریقے کے جتنے لوگ موجود تھے جو کسی سے واضح طور پر اٹیچ نہیں تھے, چاہے مولانا وحید الدین خان ہوں, پروفیسر احمد رفیق اختر ہوں, جاوید احمد غامدی ہوں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, سب کو پڑھا. ان سب کے لٹریچر کو, ان کی نمائندہ کتابوں کو میں پڑھتا چلا گیا. یعنی آپ پروفیسر احمد رفیق اختر کی بات کریں گے تو شاید ہی ان کی کوئی کتاب ہو جو میں نے نہ پڑھی ہو. وحید الدین خان کی بات کریں گے شاید ہی کوئی کتاب ہو جو میں نے نہ پڑھی ہو. غامدی صاحب کی تمام کتابیں میں نے پڑھ رکھی. ڈاکٹر اسرار احمد کا پورا لٹریچر میں نے پڑھ رکھا ہے. مودودی صاحب کی اکثر کتابیں میں نے پڑھ رکھی, وغیرہ وغیرہ. تو ان سب کا میں نے جائزہ لیا اور اس سب کے اندر میں نے اپنی انٹلیکٹ کھلا رکھا, یعنی اس چیز کو رکھا کہ بھیا قرآن مجید میں آ رہے اور جو بھی یہ سارے میرے دین کے عالم ان سے سمجھنی ہے بات کو. تو یہ میں نے کہ یہ اسلام کا سٹرکچر تھا جو میرے سامنے آیا, اس میں بنیادیں ٹھوک بجا کر واضح ہونا شروع ہو گئی. لیکن پھر بھی میرے دماغ میں ایک بات رہی کہ یار یہ تو تم نے جو بھی کچھ کیا یہ اسلامی سے متعلق ہے, دوسرے مذاہب کو تم نے دیکھا کوئی نہیں. تو پھر میں نے دیگر مذاہب کا بھی جائزہ لیا اور اس نیت سے جائزہ لیا کہ اگر ان میں حق بات مجھے نظر آئے گی تو میں اسے قبول کروں گا. یعنی میری نیت یہ نہیں تھی, اور اگین وہی کہ یہ ہم ایک دوسرے پہ ثابت تو نہیں کر سکتے کہ کس کا کیا تھا, لیکن یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اب چاہے تو مانے چاہے تو اس سے جو ہے نا میری ہوا میں اڑا دیں بات کو, لیکن یہ کہ میں نے اس نیت سے پڑھا کہ جہاں سے بھی مجھے حق ملے گا, وہی جو حدیث ہے کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے, جہاں سے ملے اسے قبول کر لو.
پھر قرآن مجید نے بھی جو مجھے بات سکھائی تھی، مجھ سے کوئی ایک سطر میں پوچھتا ہے کہ قرآن مجید کا حاصل کیا ہے تمہارا، تو میں کہتا ہوں کہ جو حق بات تم پر حق بن کر دلیل سے واضح ہو جائے اسے قبول کر لو، یہ ہے قرآن مجید کا تقاضا. تو مجھے تو یہی سمجھ آیا. تو میں نے جو ہے وہ ان کتابوں کا جائزہ لینا شروع کیا. تو نیو ٹیسٹیمنٹ بائبل، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، تالمود، ٹھیک ہے، یہ یہودی اور عیسائیوں کو پڑھا، پورے لٹریچر جو تھا ان کا. ہندوازم کی بھگوت گیتا، اشٹاواکرا گیتا، بدھزم کی دھما پدا، تاؤزم، بابا گرو نانک کی تعلیمات جو سکھوں نے لکھی ہیں، ٹھیک ہے، جو گرو گرنتھ صاحب سے متعلق ہیں یا گرو گوبند صاحب کے متعلق ہیں، یا سب سے بڑھ کر گرو نانک صاحب جو ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں ان سب کا پورے اچھی طریقے سے جائزہ لینا. ہندوؤں کے جو بڑے بڑے وہ ہیں کہ رادھا سوامی کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کیا معاملے گا، آریہ سماج کیا کہہ رہا ہے، ان کا کیا اختلاف ہے، ان کے اندر کون کون سے مسالک موجود ہیں، ان کے اندر جو مختلف تصورات ہیں وہ کیوں ہیں، ویداس کی کیا حیثیت ہے، پراناس کی کیا حیثیت ہے، اپنشد کی کیا حیثیت ہے، گیتا کی کیا حیثیت ہے، ٹھیک ہے. ان سب کو جو ہے نا دیانتداری سے دیکھا. یہ سارے مذاہب جو ہیں جس حد تک میں پڑھ سکتا تھا یہ پڑھا، اور براہ راست اگین ان کی نمائندہ کتابوں سے، کسی مولوی سے نہیں، ٹھیک ہے، کسی پنڈت سے نہیں، کسی پریسٹ سے نہیں، خود سے ان سب چیزوں کا جائزہ لیا اور پڑھا، تعلیمات کا جائزہ لیا. تو یہ ساری چیزیں میرے سامنے کھل کے آئیں. اور پھر مجھ پر ایک بات جو منکشف ہوئی وہ یہ تھی کہ بھیا مجھے تو یہ لگتا تھا کہ شاید یہ اسلام بمقابلہ یہودیت ہے، کہ فلاں یہودی سازش ہے اور یہ وہ جو ہم ہوتا ہے، یا یہ جو ہے نا شاید یہودی بمقابلہ عیسائیت ہے یا عیسائیت بمقابلہ ہندوازم ہے. لیکن نہیں، یہ تو ایک ہی پیغام ہے جو ایک ہی خدا سے آ رہا ہے. This is a transmission of a very same message from a very same God with the very same core message when you dig into it. یعنی آپ اسے اللہ کہیں، خدا کہیں، گاڈ کہیں، پرماتما کہیں، ذرا فلسفی مزاج ہے تو سپریم انٹیلیجنس کہیں، ذرا سائنٹیفک مزاج ہے تو کاسمک کانشیسنس کہیں، ٹھیک ہے، کچھ بھی پکاریں آپ، جنت جہنم کہیں، ہیون ہیل کہیں، سورگ نرک کہیں، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں یار یہ بات وہی ہو رہی ہے، یہ اسی طرف انہی پیغامات کی جانب لے کے جایا جا رہا ہے، اصطلاحات مختلف ہیں. تو یہ ایک جو ہے نا جیسے ٹوٹا ہوا پزل اپنی جگہ بیٹھے تو ایک تصویر کی روپ دھار لیتا ہے، اس طریقے سے مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن اللہ کی واحد کتاب نہیں ہے، آخری کتاب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کے واحد پیغمبر نہیں ہے، آخری پیغمبر ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کو جب دیکھا تو یہ بڑی واضح ہو گئی. اچھا یہ جب سب چیز دیکھ لی تو میں نے کہا یار یہ سب تو دیکھ لیا، اب الہاد کا جائزہ لینا چاہیے. اس دور میں ایک مجھے خبر کا تراشا ملا جو پتہ نہیں ٹائم میگزین میں تھا کہ سن نیوز پیپر میں تھا، کسی میں مجھے ملا. ہم ٹیوب میں جا رہے تھے اپنا انڈر گراؤنڈ اسٹیشن میں جو ٹرین ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہمیں وہ اخبار ملا تھا، اور اس اخبار میں ایک اشتہار لگا ہوا تھا کہ ایک کتاب ریلیز ہوئی ہے ایتھیزم کے متعلق، اسے جس نے پڑھ لیا، جس انسان نے بھی پڑھ لیا، اگر وہ کسی مذہب کو فالو کرتا ہے تو امکان ہی نہیں ہے کہ وہ ایتھیسٹ بن کے نہ نکلے. یہ اس کا دعویٰ تھا، اس کا ریویو تھا جو اس کے اندر پبلش ہوا ہوا. تو دیٹ ایکچولی ہٹ می کہ یار یہ کیا معاملہ ہے بھائی، یہ کون سی کتاب ہے. اور ایک لمحے کو خوف بھی محسوس ہوا کہ پتہ نہیں کیسی جادوئی کتاب ہوگی زبردست. تو لیکن چونکہ ایک اصول بنایا تھا کہ حق جہاں سے بھی ملے گا قبول کریں گے، بھلے اس کا مطلب یہ ہو کہ سابقہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ فلش آؤٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے. تو اس کے اندر اپنا جگرا پیدا کیا اور اس کتاب کو پڑھا. وہ کتاب تھی رچرڈ ڈاکن کی گاڈ ڈیلوژن، ٹھیک ہے. تو گاڈ ڈیلوژن کا جائزہ لیا. اب جب گاڈ ڈیلوژن میں نے پڑھنا شروع کی تو میں یہ سوچ میں پڑ گیا کہ یار اس سے تو وہی بندہ گھبرا سکتا ہے جسے قرآن مجید کا مقدمہ نہ پتا ہو. یعنی کوئی ایسا سوال ہی مجھے اس میں نہیں ملا جو میرے لیے چیلنجنگ ثابت ہو. یعنی اس سے پہلے بہت سے سوالات چیلنجنگ موجود تھے، لیکن اب چونکہ میں ایک سفر سے ہو کے آ چکا تھا اور میں جانتا تھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، میں اپنے کنویں سے واقف تھا. تو ناؤ وہ جو کوسچنز پوز کیے جا رہے تھے ان سب کے جوابات مجھے بنا پوچھے حاصل تھے. یعنی اس کو میں یوں کر کے جواب دے سکتا تھا کہ مجھے لائیو میں بٹھا دیں، لائیو پروگرام کے اندر، اور اس میں پوچھے اور میں اس کے جوابات دیتا چلا جاؤں کہ بھائی یہ سمجھتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لازمی قائل ہو جائیں، لیکن میں اس سے قائل اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں پوری دیانتداری کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں واضح ہوئی. تو یہ ایک خاکہ ہے جو محسوس ہوا. اسی طریقے سے وہ جو کرسچن تھا بندہ جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ مجھے اپنے پریسٹ کے پاس لے کر گیا جب اس نے دیکھا کہ یار یہ بندہ تو اب ہاتھ سے ہی باہر ہو گیا، اس سے تو اب میں مقابلہ ہی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ تو اب بائبل کوٹ کرتا ہے، یہ قرآن سے بات نہیں کرتا ہے، تو بائبل سے مجھے بائبل سناتا ہے اور میرے پاس اس کا جواب نہیں. تو یہ اپنے پریسٹ کے پاس لے کر گیا مجھے، ٹھیک ہے.
کون سا ہے, ملٹن کینز ایک شہر ہے, اس کا جو سب سے بڑا چرچ ہے, وہاں پر مجھے بلایا گیا. ٹھیک ہے, وہاں ہم گئے, ان کے وہ بڑے خوبصورت سے جو ہے وہ ایک پریسٹ صاحب جو ہے نا وہ آئے, انہوں نے بات کی, اور ان کے بعد ان کے سامنے میں نے بالکل دیانتداری سے وہ ساری چیزیں ان سے بات کی کہ بھئی آپ کیوں سمجھتے ہیں, مثال کے طور پہ از جیسس گاڈ اور از ہی سینٹ بائی گاڈ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہی سینٹ بائی گاڈ. میں نے کہا اگر سینٹ بائی گاڈ ہے تو یہ تو صرف مسلم کہتے ہیں, نان مسلم فیتھ تو نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ وہ میسنجر ہیں, ہی سینٹ بائی گاڈ. اور کرسچنس کیا کہتے ہیں کہ ہی از گاڈ. ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے, گاڈ دا فادر, گاڈ دا سن اینڈ گاڈ دا ہولی اسپرٹ وغیرہ. تو اس سے میں نے بات کی, تفصیل میں نہیں جاتا اس مکالمے کی, لیکن یہ کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں. پھر کویکرز کے نام سے ایک چرچز کی پوری آرگنائزیشن ہے جس کے اندر جو ہے نا سارے چرچ مل کر کام کرتے ہیں, 8-10. انہوں نے مجھے بلایا, مجھے اور میرے چند دوستوں کو, کہ ہم اسلام کے بارے میں بات کریں. اینڈ دے کراس کوسچن اس. ٹھیک ہے, تو میں کوئی ذاکر نائک تھوڑی تھا, نہ میں تقی عثمانی تھا کہ جس کے پاس علم کی آبشاریں بہ رہی ہوں. لیکن ہم پہنچ گئے وہاں, جا کر گفتگو کی, اینڈ آئی ریئلائز کہ دے آر گیٹنگ کنونسڈ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں محسوس ہوئی, اینڈ دین میں نے یہ ریئلائز کیا کہ یار آئی فیل ناؤ the peace I was after. تو میں ایک بات عباس بار بار کہتا ہوں, مجھ سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ عظیم تمہیں سب سے بڑی نعمت کیا حاصل ہے, تو میں اس سے کہتا ہوں یار میں انتہائی پرسکون انسان. آج تک میری کسی ایسے شخص سے ملاقات ہی نہیں ہوئی جس کے بارے میں کہوں یار یہ مجھ سے زیادہ پرسکون. الحمدللہ. ٹھیک ہے, یہ سکون میرے اندر ہے, اس نے میرے پورے وجود کا احاطہ کیا ہوا ہے, لیکن ہمیشہ سے نہیں تھا. یہ کب حاصل ہوا ہے؟ جب مجھے میرے عقلی سوالات کے بھی جواب حاصل ہوئے اور میری روحانی مشکلات کا بھی مجھے حل مل گیا. گویا ذہن اور قلب کی یکجائی تھی, ہارمنی تھی, جس نے سکون کو پروڈیوس کیا. یہ کوئی سکون کا ڈھکوسلا نہیں ہے جو ہر بندہ کہتا ہے. جیسے میرا جو کرسچن دوست تھا وہ کہتا تھا I feel peace inside. There's a Holy Spirit inside you. Don't ask questions. ٹھیک ہے, ہولی اسپرٹ انسائیڈ می. اب ان کی ہولی اسپرٹ رخصت ہو جاتی تھی جس لمحے آپ ان سے سوالات. ٹھیک ہے, وہی غصہ, وہی دماغ میں پریشانی, کیونکہ چھپے بیٹھے. ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ بھائی ایمان کا معاملہ ہے, بس وہ اسی میں لگے ہوں. ٹھیک ہے, بڑے مسکراتے گھوم رہے ہیں, لیکن ان سے سوال پوچھا, ٹھیک ہے, لو بھائی. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے دینی آدمی ہے لیکن بچوں کی جو ہے نا وہ خوب پٹائی لگا رہے ہیں. گھر میں بچے ابا آ گئے تو پتہ نہیں کوئی سلطان راہی داخل ہو گیا شاید, بچے پلنگ کے نیچے چھپتے پھر رہے ہیں کہ ابا آ گئے, کوئی ہٹلر ٹائپ اس میں. تو یہ حال ہو جاتا ہے ان کا. تو یہ کہاں کا سکون؟ تو یہ سکون کا دھوکہ. اسی طریقے سے ایک دوسرے لوگ ہیں جو اپنے صرف جوابات دینا جانتے ہیں, یعنی ان کے پاس ایک مشین کی طرح سے جوابات ہر بات کا موجود ہے. ان سے کچھ بھی پوچھ لو, ان کا وہ جواب ایک ٹکاٹک جواب موجود, لیکن اندر سے خالی. وہ سکون ہی نہیں محسوس کرتے. خود جو ہے نا اسی عقلی منطق کے شکار ہیں, جو منطق ایک ذہنی خشکی پیدا کر دیتا ہے, اس کا نمونہ بنے ہوئے. ٹھیک ہے, لیکن جب ان دونوں میں یکجائی ہو جاتی ہے تو جو سکون آپ کو حاصل ہوتا ہے دیٹ از پرائس لیس. ٹھیک ہے, اینڈ دس از دا فائنڈنگ جو کہ میرے آخر میں سمجھتا ہوں ان ساری چیزوں سے مجھے حاصل ہوئی. اینڈ آئی ایم اسٹل ان دا جرنی. ٹھیک ہے, آئی ایم ویری مچ اوپن ٹو ہیو اے ڈائلاگ, ہیو اے کنورسیشن ود پیپل, بٹ 1 to 1. ٹھیک ہے, ناٹ آن سوشل میڈیا. ٹھیک ہے, اس وقت تو آپ انٹرویو لے رہے ہیں, دیٹ از اندر تھنگ. ایک چیز ایک بڑی چل رہی ہے اس میں سوشل میڈیا کے اوپر کہ بھائی ڈیبیٹ کرو. ٹھیک ہے, اور جو ہے نا وہ یہ شاید کوئی علمی طریقہ نہیں, مناظرہ ہے یہ. بیسکلی یہ وہی مناظرہ ہے جو دیوبندی اور بریلوی کرتے ہیں. یہاں والا بغلے بجاتا چلا جاتا ہے میں جیت گیا, یہاں والا بغلے بجاتا چلا جاتا ہے میں جیت گیا. ٹھیک ہے, مکالمہ دین یہ نہیں سکھاتا. دین کہتا ہے ہم دونوں بھائی ہیں, ہم دونوں بیٹھ کر بات کریں گے, اور پہلے اس پہ بات کریں گے جو میرے اور تمہارے درمیان مشترک ہے, تاکہ ہم میں محبت پیدا ہو, کم ٹو دا کامن ٹرمس. پھر اختلافات پہ بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے, اپنی بات دلیل سے رکھیں گے, تمہاری بات دلیل سے سنیں گے. کوئی کسی کی دلیل کبھی ہوگی قبول کر لیں گے, نہیں قبول کریں گے ہاتھ ملا کر چلے جائیں گے. وی کین اگری ٹو ڈس اگری. تو دیٹ از دا پروسیس. لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں مجھے اس سفر کے بعد حاصل ہوئی ہیں جس کا میں نے آپ کے سامنے ایک نقشہ کھینچا ہے. معذرت میں پھر بھی کافی وقت لے گیا ہوں. عظیم بھائی, بس چند آخری سوالات اور میں چاہوں گا کہ آپ انہیں مختصراً بیان کر سکیں. ایک لائف ٹائم میں میرا خیال ہے آپ کی عمر دیکھیے مجھے 40s میں ہوگی اگر میں صحیح اندازہ لگا سک رہا ہوں تو. درست ہے. یہ ایک لائف ٹائم میں ایک انسان اتنی کتابیں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ پہلے تو یہ مسئلہ آپ میرا حل کیجیے. کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ یعنی کتنی کتابیں؟ چند 100 کتابیں تو ہیں. صحیح. یعنی یہ کتابیں تو ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو شاید کثیر المطالعہ انسان نہیں کہہ سکتا. میرے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جنہوں نے مجھ سے کہیں زیادہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں.
میں کتاب بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہوں, میں نوٹس بناتا ہوں, ٹھیک ہے. میں کتاب کو یہ نہیں پڑھتا کہ ٹک مارک ہو گیا یہ بھی پڑھ لی, ٹھیک ہے. آپ کسی کتاب کے بارے میں بات کریں گے تو امید ہے کہ میں اس کتاب کے کانٹینٹس پہ آپ سے بات کر سکتا ہوں. یعنی جیسے قرآن حکیم کے بارے میں اگر آپ مجھ سے بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں قلب کا لفظ آتا ہے, فواد کا لفظ آتا ہے, اس میں کیا فرق ہے, ٹھیک ہے. انسان کا لفظ آتا ہے, بشر کا لفظ آتا ہے, اس میں کیا فرق ہے, ٹھیک ہے. خالق السماوات والارض بھی ہے, بدیع السماوات والارض بھی ہے, فاطر السماوات والارض بھی ہے. خالق, بدیع اور فاطر میں کیا فرق ہے, ٹھیک ہے. انسان کی تخلیق کے کیا مراحل بیان ہوئے, کائنات کی تخلیق کے کیا مراحل بیان ہوئے, نفس اور روح میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے, وحی کی کیا کیا حقیقتیں, کیا کیا ٹائپس ہو سکتی ہیں, قرآن ہی سے بتاؤ تو میں بتا سکتا ہوں انشاءاللہ. کیوں بتا سکتا ہوں؟ اس لیے کہ I have studied it, ٹھیک ہے. میں نے اس کو کوشش کی ہے سمجھنے کی, اس کے اندر اترنے کی. یہی میں نے کسی حد تک, قرآن مجید جتنا تو نہیں لیکن باقی کتابوں کے اندر بھی یہ معاملہ کیا. بھگوت گیتا پہ میرا آرٹیکل آپ کو انگریزی میں مل جائے گا, بھگوت گیتا عظیم الرحمان عثمانی لکھ کے سرچ کر لیں, کئی آرٹیکلس پہ آپ کو مل جائے گا. اس پہ میں نے پورا جائزہ لے کے بھائی کہ کرشنا کیا تھا, کیا کہہ رہا تھا, اس نے جو فلاں ورس کہی ہے اس میں کیا ہے, وشنو کا کیا کانسیپٹ ہے وغیرہ, ٹھیک ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا اس طریقے سے. تو یہ زیادہ کتابیں نہیں ہیں جن کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں. لوگ ہزاروں کی تعداد میں کتابیں پڑھے ہوتے ہیں, چند سو کتابیں پڑھی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر آدمی کو یہ ساری کتابیں پڑھنی چاہیے, یہ بھی میں نہیں کہہ رہا. ہر کسی سے تقاضا رکھنا درست نہیں ہے. میرا تو ایک غیر معمولی سفر تھا, اسی لیے میں نے آپ سے کہا مجھ سے شاید جو ہے وہ یہ ایک کام مقصود تھا جو کہ میں اس وقت کسی حد تک کر رہا ہوں اپنی تمام تر نالائکی کے باوجود, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ہر انسان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو مثال کے طور پہ اگر اپنے جوابات مل گئے تو بس اس کا سفر اب وہ چاہے تو وہیں پہ روک دے. اس کو وہ جوابات اگر قرآن مجید سے مل رہے ہیں, وہ قائل ہو جائے, اس طریقے سے اسٹڈی کرے. اگر قائل ہو جائے جیسے کہ میں قائل ہو گیا, یہاں پہ اپنا سفر روک دے گا, بہت زبردست ہے. نہیں مل رہا ہے, ٹھیک ہے, then his journey continues until he gets satisfied. تو میرا معاملہ چونکہ ایک الگ تھا, میں ایسی حالات میں گرفتار تھا کہ I have to do that. عظیم بھائی, اب آخر میں خدا سے, خدا کی شخصیت سے, مجھے نہیں پتا کہ ادھر کس طرح کے الفاظ کو نیویگیٹ کرنا چاہیے, ہم مذہب کی بات نہیں کر رہے, خدا سے آپ کا کس طرح کا رشتہ ہے؟ خدا سے آپ کا کس طرح کیا کس طرح کا رشتہ ہے آپ کا, کیا تعلق ہے صرف خدا سے یا مذہب کو سائڈ پہ کر؟ ہاں دیکھو, خدا سے میرا تعلق ایک زندہ تعلق ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میرا اللہ سے زندہ تعلق ہے. جیسے کہ میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے یقین ہے میں آج تک عباس سے نہیں ملا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود میں جانتا ہوں کہ میں جس سے مخاطب ہوں وہ عباس ہے. میں جسے دیکھ رہا ہوں وہ عباس ہے, جسے سن رہا ہوں, جس کو جوابات دے رہا ہوں وہ عباس ہے. میرا عباس سے اس وقت ایک زندہ تعلق, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ اے کانسیپچل ریئلٹی, ٹھیک ہے. خدا کا معاملہ یہ ہے کہ انسانوں نے, ہماری اکثریت نے, مسلمانوں, عیسائیوں, یہودیوں, مختلف لوگوں نے اسے ایک کانسیپچل ریئلٹی بنا دی. وہ کانسیپٹ کے طور پہ محسوس رہتا ہے, جیسے کہ شاید کوئی بلیک ہول تھیوری ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی ڈارک میٹر کا کانسیپٹ ہے. وہ آپ نے ایک کانسیپٹ بنا دیا, بٹ دے ڈونٹ ہیو دا لیونگ ریلیشن اور دا زندہ تعلق کہ وہ ہے, وہ واقعی اس سے دعا کے ذریعے ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, وہ واقعی ہمیں جواب دیتا ہے, اس کے پلان کو ہم دیکھ پاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تعلق پیدا ہوتا ہے ڈھونڈنے والے سے کے لیے. یعنی دیکھیں, بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسی ہیں جو آپ کو بنا مانگے بھی مل جاتی ہیں. یعنی آپ, اولاد نعمت ہے, نہیں مانگتے, بعض اوقات نہیں مانگتے تب بھی مل جاتی ہے. آپ کو رزق بنا مانگے بھی مل جاتا ہے, اور بہت سی نعمتیں مل جاتی ہے. لیکن ہدایت اور یہ معرفت اللہ کی, یہ ایسی نعمتیں ہیں جو بنا کوشش کے, بنا طلب کے نہیں ملتی. آپ میں طلب ہونی چاہیے. اس کو پروفیسر احمد رفیق اختر بڑی خوبی سے کہتے ہیں کہ گاڈ شوڈ بی دی فرسٹ پریورٹی آف یور انٹلیکچوئل کیوریوسٹی. If he is not your first priority, then you will not find him. آپ کو اسے ترجیح اول بنانا ہے. خدا اتنا سستا نہیں ہے کہ وہ آپ کی نیٹ فلکس سیریز کے بعد آتا ہو. آپ کی زندگی میں ترجیح کیا ہو, نیٹ فلکس سیریز دیکھنی ہے, وہ نئی آئی ہے, پوری دیکھ ڈالی, سیزن 150 قسطیں, ٹھیک ہے. وہ کرکٹ کی سپر سیریز ہو رہی ہے, وہ پوری دیکھ ڈالی 80 گھنٹے کی, ہر چیز دیکھ ڈالی. وقت نہیں ملا اللہ میاں آپ کی کتاب سمجھنے کا, ٹائم نہیں تھا.
یہ جو ناول سائز کتاب ہے قرآن مجید آپ کی، اس کتاب کو پڑھنے کا سمجھنے کا مجھے ٹائم نہیں. میں نے انجینئرنگ کی، میں نے ماسٹرز کیا، میں نے انگریزی سیکھی، میں اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک چلا گیا، میں نے ہر طرح کی صحبتیں برداشت کی، میں نے معاش میں یہ کی، پہلے میں انجینئر تھا، پھر میں مینیجر تھا، میں پھر ڈائریکٹر تھا، میں نے یہ کیا، مجھے یہ اعزاز ملا، لیکن مجھے آپ کی کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، مجھے آپ کا مقدمہ سمجھنے کا ٹائم نہیں ملا، غور کرنے کا ٹائم نہیں. ہاں سوال مجھ سے کرا دو، علامہ میں پورا ہوں، علامہ گیری مجھ سے کراؤ، مجھ سے بڑا علامہ کوئی نہیں، سوال اٹھانے میں چیمپئن. وہ جو ارسطو نے کہا تھا کہ ایک آدمی، ایک عقلمند آدمی جتنے جوابات اپنی ساری زندگی میں دے سکتا ہے، اس سے زیادہ سوالات ایک بیوقوف، ایک نالائق، ایک احمق آدمی ایک دن میں پوچھ سکتا ہے. سوال اہم ہے، لیکن سوال ہی کل علم نہیں ہے. ان سوالات کے بدلے میں تم نے تحقیق کیا کی ہے؟ کسے دھوکہ دے رہے ہو، اپنے آپ کو کہ خدا کو؟ بٹ it has a price. There is no free lunches out there. You have to pay a price for everything, my friend. This price can be in terms of money sometime in terms of your relations, sometime in terms of your time. But there is a price. ایک قیمت ہے، مفتہ کہیں نہیں چلتا میاں. ٹھیک ہے، ایک پرائس آپ کو اس کی پے کرنی پڑے گی. جس نے اس پرائس کو پے کیا ہے اس نے خدا کو پایا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ آج بھی پا رہے ہیں. عظیم بھائی آخری سوال، موت ظاہر ہے سب کو آنی ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل کو جب آپ اس دائرہ فانی سے کوچ کر جائیں گے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو کس طرح یاد رکھیں؟ یار مجھے اس بات کی کوئی خاص خواہش نہیں ہے. تو کہتے ہیں نا کہ بھائی میں کون سا ڈائناسور کی آخری اولاد ہوں کہ جو ہے نا لوگ مجھے یاد رکھیں اور میرے جو ہے نا مجسمے سجائے جائیں. نو ون. یہ دنیا مجھ سے پہلے بھی چلتی آئی تھی، میرے بعد بھی چلتی رہے گی. میرا تو صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان پانے والے وجود نفس، ٹھیک ہے، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی، داخل ہو جا تو میری جنتوں میں. یہ ہے وہ کلمہ جو میں نے سن لیا تو مجھے کچھ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، نہ مجھے کوئی اور ایسی ٹینشن ہے، اسٹریس ہے کہ یہ ہوگا میرے بعد میری اولاد کا کیا اور اس کا کیا. سب کے لیے سب کچھ کروں گا، 100% دوں گا اپنا. کہ بٹ آئی ول دین ناٹ کل مائی سیلف فار دیٹ. کہ ہے میں مر گیا تو یہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جو منظور خدا ہوگا. عظیم بھائی بس آخری چیز کہ میرے پاس آپ کے لیے یہی کچھ تھا. اگر کوئی ایسی چیز جو میں نہ پوچھ سکا اور آپ آخر میں بیان کرنا چاہیں تو فلور آپ کے لیے اوپن ہے. نتیجہ قائم کرو. یعنی میں یہ کہنا چاہوں گا تمہارے سننے والوں سے کہ نتیجہ قائم کرو. شکوک کو علم کی معراج سمجھنا چھوڑ دو. تمہیں بے وقوف بنایا گیا ہے یہ کہہ کر کہ متشکک رہنا ایک علمی رویے کی دلیل ہے. شکوک پیدا ہونا فطری ہے، سوالات کا اٹھانا فطری ہے، لیکن ان کی بنیاد پر ساری زندگی حالت سفر میں رہنا یہ حماقت ہے. نتیجہ قائم کرو. ایمان کا، الہاد کا کوئی بھی نتیجہ جسے پوری دیانتداری سے، پوری سمجھداری سے قائم کر سکتے اور بعد از تحقیق دیانتداری سے، ایمانداری سے، کہ کل اللہ پوچھے کہ ہاں میاں تم نے کیا کیا اپنی زندگی میں، تم نے فلاں نتیجہ کیوں قائم کیا، تو کم از کم اتنا کہہ سکوں کہ یا رب میں نے پوری دیانت سے تحقیق کی تھی، دیکھ لے میرے قلب، یہ رہا میرا قلب، اسے دیکھ لے، میں نے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کی، پوری دیانتداری سے میں نے تحقیق کی، نتیجہ قائم کیا. صحیح ہے تب بھی یہی ہے، غلط ہے تو معاف کرنے والا ہے، تو اس پہ پکڑ نہیں کرتا جو نادانستہ. عظیم بھائی بے حد شکریہ آپ کا. آئی کی ناٹ تھینک یو انف. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے.